बेला ने खामोशी से किचन में ट्रॉली जमाई। बहुत शाम हो गई थी। बेबी इस तरह तो कभी नहीं करती थी। वो ट्रॉली लेकर गई तो हैरान रह गई। वो जाए नमाज पर बैठी जरूर थी, लेकिन नमाज नहीं पढ़ रही थी। रोते रोते उनकी हिचकी बंधी थी और वो दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए शिद्दत से रो रही थी। उसने बौखलाकर ट्रॉली दरवाजे के पास रोकी और बेबे के सामने शनील के गद्देदार जाए नमाज पर ही बैठ रही। बाज़ औक़ात अपनी हैसियत कितनी अहमकाना, कितनी बेकार सी लगती है, जब सामने रोने वाला कोई बच्चा भी ना हो कि उसे गले लगाकर चोट देने वाले को ज़ोरदार झाड़ ही पिला दी जाए। सफ़ेद बालों वाले इस प्यारे सर को जो मलमल की नीली कन्नी वाले दुपट्टे से ढका हिचकियाँ खा रहा था, वो भला क्या कह सकती थी? उन्हें चुप भी करवाती तो कैसे? लेकिन बेसाख्ता ही उसने रोती हुई बेबे को गले लगा लिया। क्या हुआ बेबे? हर रोता हुआ शख्स उस लम्हे तो बच्चा ही होता है। नन्हे से मासूम बच्चे की तरह वो किसी को खैर ख्वाह पाकर बिलख सी उठी। उसके कंधे से माथा टिकाए जैसे कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही। किसी ने कुछ कहा है बेबे? खानगुल ने बदतमीजी की है? कोई बात हो गई है? अपनी दानिश में उसे बड़े तीर मारे थे, लेकिन बेबे एक नफी में सर हिलाकर उसकी सारी तहकीकात पर पानी फेरती रही। कितनी देर मलमल के दुपट्टे से आंखें खुश्क करती और हिचकियां जब्त करती रहीं। वो जालिम दानियाल को मार डालेंगे। यासियत की शदीद लहर उसकी रीढ़ की हड्डी से गुजरी और उससे झुरझुरी आ गई। कौन बेबे? उसने आहिस्तगी से पूछा, जैसे खुद भी उसे यही सवाल करना था। बेबे ने खामोशी से सर उसके कंधे से हटा लिया। शायद उन्होंने अपने बेसाख्तापन को महसूस कर लिया था। कितनी देर वो इसी तरह किबला रूह सर झुकाए अपने आप पर काबू पाती रहीं। तुम्हें मालूम है दानियाल खान गुसल खाने में नहीं फिसले, किसी ने उन पर गोली चलाई है। बहुत देर बाद वो बोली तो उनकी आवाज़ भारी भारी थी, शिद्दत गिरिया से लड़खड़ाई हुई। बिला शर्मसार हो गई। किसी मासूम और खरे आदमी के साथ झूठ निभाना कितना मुश्किल काम है। इससे कोई राज रखना, कोई बात छुपाना कितनी बड़े धोखे की बात है, जबकि वो शख्स खुद आसमान की तरह शफाफ और रोशन हो। कौन बेबे? किसने? कौन उन पर गोली चला सकता है? यही तो पता नहीं चला। कीमत खान को खुद भी नहीं मालूम, वरना वो उनकी पुश्तों को भून कर रख देता। लेकिन दानियाल खान जानते हैं, पर वो जुबान नहीं खोलते। कितनी देर वो सामने सजदे के रुख के निशान देखती रहीं। पर मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं जानती हूँ ये गोली किसने चलाई होगी। वो जब तक उस मासूम की जान ना ले लें, उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सोचो, अगर किसी मुमकिन बदशगुनी से फिर उनकी आवाज़ रुंध गई। बेला उलझन में मुब्तला बेबे की आंखें फिर बरसती देखती रही। अगर आपको मालूम है तो आप ज़रूर कीमत खान को बता दें बेबे। इस तरह तो दानियाल खान की जान को हमेशा खतरा लगा रहेगा। बेबे ने एक नज़र गौर से बेला की आंखों में देखा, जैसे वो एतबार किए जाने या ना किए जाने पर कशमकश का शिकार हो। ये बहुत पुरानी कहानी है। उन्होंने किसी हतमी फैसले पर पहुंचकर आंखें बिल्कुल रगड़ डाली। हालांकि ये बेचारा मासूम है, इसका तो कोई कसूर भी नहीं। वो इल्ज़ाम लगाने से पहले बरी करने की फिक्र में मसरूफ़ थी। बहुत पहले दानियाल खान के वालिद भी जिंदा थे और उनके बड़े भाई भी। वो दानियाल से ज़्यादा बड़ा नहीं था। दोनों में 2.5 साल का फ़र्क था और उनमें बहुत प्यार था, बहुत दोस्ती थी। तुमने दानियाल खान को देखा है? लेकिन उसका बाप, उफ खुदाया, जब वो गुस्से से बिलबिलाता तो सारी गढ़ी गूंज गूंज जाती। वो हाथी की तरह मस्त होता और शेर की तरह पिछाड़ देता था। उसमें इतना गुस्सा था कि क्या बताऊं। दानियाल को देख कर कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये उस शख्स का बच्चा होगा। ये उसकी जिद है, उससे उलट नरम खू मेहरबान। ठीक है बेबे, मोहब्बत में हर तरह के मुबालगा की गुंजाइश रहती है। वो पठान बच्चा था। वो गोली चलाने पर आता तो कोई उसका हाथ ना रोक सकता। वो हंटर बरसाता तो दुनिया पनाह मांगती। खुदाया, उसका एक रोब था, दबदबा था, जलाल था। और फिर दिनों उसके भाई ने बड़ी अजीब जिद छेड़ दी। वो भी अपने बाप का था। वही तनतना, वही दबदबा, वही जिद, और वो उसके दुश्मन की बेटी थी। उन लोगों ने हमारे गांव की बहुत सी लड़कियां उठाई थीं। ये भी उनकी लड़की उठा लाया। असल में लड़की उठाने में तो कोई बुराई नहीं। जैसे चुप होकर हालात का तजिया करने में मसरूफ हो गई। बुराई तो ये निकली कि जिद करने लगा, उसको इज्जत से ब्याहेगा। और जानती हो बेला, उसके बाप ने क्या फैसला किया? उन्होंने लहजे में फखर सिमोकर बड़ी शान से बेला की तरफ देखा। हमारी आन और इज्जत के लिए बिल्कुल दुरुस्त फैसला। हालांकि ऐसे फैसले हमें सीने पर पत्थर रख कर कबूल करने पड़ते हैं। जिस दिन उसे ब्याह कर गढ़ी लाया, उसके बाप ने उसको गढ़ी के मुहाफिज चीतों के आगे डाल दिया। और तुम सोच सकोगी इस सजा पर अमल दरामद किसने किया? ये अपने दानियाल खान ने। आफरीन है उस पर। ताबेदारी और फर्ज शनासी की उसने एक मिसाल कायम कर दी। उसने मुंह से एक लफ्ज निकाले बगैर भाई और उसकी महबूबा को भूखे चीतों के हवाले कर दिया। इसीलिए तो बस्ती के लोग दानियाल खान को पूजते हैं।
सोचो बेला, उसने अपनी रिवायतों के आगे भाई की मोहब्बत को आड़े नहीं आने दिया। वो रिवायतों का पासबान और वज़ादारी का निगहबान है। उसके कान साएं साएं कर रहे थे। भयानक गूंजते सन्नाटों की सीटियां उसके कान के पर्दे फाड़ रही थीं। बेबे कुछ कह रही थी। वो क्या सुन रही थी? एक सख्ते ने जैसे उसके सोचने समझने के सारे निजाम को माफ कर दिया था। वो गुमसुम साकित जामे जहां की तहां बैठी खाली खाली नजरों से बेबे की तरफ देखती रह गई। या खुदा, ये कौन सी जमीन है और उस पर कौन सा आसमान है जो इतनी क़यामतें देख कर टूट नहीं पड़ता। लेकिन उस गरीब को क्या मिला? बदले में दुश्मनी, रुसवाई। भाई की ससुराल उसकी जानी दुश्मन हो गई। वो कोई मौका अब बदले का हाथ से जाने नहीं देते। वो सारे जंगलों में आग लगा देते हैं, हमारे इलाके की लड़कियां उठा लेते हैं और हमारे गांव उजाड़ देते हैं। और या अल्लाह, या अल्लाह, ये बेबे इतनी देर से क्या बोल रही हैं? इतनी देर तक उसके दिमाग ने कुछ समझने से इनकार ही कर दिया। दरमियान दरमियान से उसको बेबे के बेरब्त से फिक्रें टूट टूट कर सुनाई देते, जैसे होश और बेहोशी के दरमियान कहीं कहीं कोई कोई मानूस आवाज़ कानों से टकराती है, फिर एक तवील वक्फे के लिए खामोशी सब कुछ निगल लेती है। उसके ऊपर जैसे एक वज़नी बोझ आ पड़ा था, जिसकी ताकत से उसके कंधे आहिस्ता आहिस्ता झुकते चले गए। उफ! अज़ियत की एक भेंची-भेंची सी आवाज़, जैसे एक गहरी साँस की शक्ल आहिस्ता से निकली। मालिक! पता नहीं उसने किसको पुकारा था, घड़ी के मालिक को या उस मालिक को जो ऐसे सारे मालिकों का मालिक है। बेबे को सुराग लगाने की फुर्सत ही कहाँ थी। वो तो शिद्दत से गिरिया में मशगूल थी। वो चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई। ये ज़मीन फटी नहीं और आसमान हैरत से टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ, क्योंकि ये सब कुछ हुआ नहीं करता। जालिम जुल्म करके सकून से अपनी ताइश गाहों की तरफ पलट जाता है और बेनाम मजलूम की ज़ात से कभी किसी को आगाही नहीं हो सकती। वो बेचारा तो मासूम है, मजलूम है। शाबाश है उसको कि उसने अपनी रवायात की पासदारी की। बेबे के जायनमाज पर किबला रू बैठे फैसले उसके वजूद पर कोड़े बरसाने लगे। लेकिन शायद मैं बुज़दिल हूँ। हाँ, मैं बुज़दिल हूँ। मैं बहुत बुज़दिल हूँ। उसके कान से बिल्कुल नज़दीक एक भारी सी आवाज़ की सरगोशी बहुत से तिलिस्म तोड़ रही थी। वो एक कमज़ोर सा लम्हा था, जिसकी गिरफ्त में आने से पहले उसने खुद को बचा लिया था। वो आवाज़ के सहर का शिकार हुई थी, ना उन बोलती आंखों के जादू की असीर। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक रवानी से उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। मालूम नहीं वो किस पर रोई थी, मरने वाले पर या मारने वाले पर। बाज़ औक़ात इंसान ज़मीन पर चलता फिरता हंसता खेलता अचानक किसी के दिल में मर जाता है। वो अपने दिल में पड़ी इस मैयत पर आज इतने आंसू बहाना चाहती थी। सारी कदूरतें, सारी गंदगियां अपने जहन से ढो डाले। उसका ख्याल था कि बाप की मौत के बाद कोई गम उसको इस शिद्दत से कभी रुला नहीं सकेगा। लेकिन दुनिया बड़ी अजीब सी चीज़ थी। गौतम बुद्ध ठीक कहता था। रहीम चाचा की कोठड़ी से गढ़ी ईसा खान के इस महल तक उसने कदम कदम पर लोगों को ऐसे दुखों में गिरफ्तार देखा था कि उसने उसके अपने पापा की मौत एक गुजरा हुआ मामूली सा वाक़या बनकर रह गई थी। रोते रोते लम्हा भर उसका जी चाहा वो भी गौतम बुद्ध की तरह फैसला कर दे कि दुनिया दुखों का घर है और दुनिया से भाग जाए। लेकिन उसके बाद वो भागकर कहाँ जाएगी? वो तो पहले ही भागते-भागते थक गई थी। एक तरफ नागा पर्वत है, दूसरी तरफ बहरुल काहिल। ये दूसरा घर था जो उसे रेत में पाँव डालकर तामीर किया था, और ऐसे घर पाँव निकालते ही मिस्मार हो जाते हैं, ढह जाते हैं। वो पहला घर उसके बाप का घर था, ताश के पत्तों का घर जो हवा के मामूली झोंके ने तहस-नहस कर दिया। कितनी भी शाम भीग रही थी, सूरज नारंगी रंग की शुआएं बखेर कर जा चुका था। वो इस हालत और इस शक्ल से लोगों के सामने जाकर चीखने चिल्लाने से बाज नहीं आ सकेगी। वो बिस्तर में मुंह ओंधाए कितनी देर बेहिस्सो हरकत पड़ी रही। कितनी ही मर्तबा उसने मरियम और परी को ऊंची आवाज में वापस चले जाने की हदायत दी। रात गए चौबदार ने बुलंद आवाज में पुकारा था, चीते छोड़ दिए गए हैं, कोई शख्स रात के इस पहर में बाहर ना निकले। ये तर्जुमा एक मर्तबा उसे परी ने सुनाया था। वो जब भी चौबदार की आवाज़ अपनी खिड़की के नीचे सुनती, दहल जाती थी। ये चौबदार और पहरेदार आहिनी सलाखों के साए में रात भर हथियार बुलंद किए गढ़ी की हिफाजत करते रहते हैं। ये गढ़ी जो मोहब्बत जैसी मासूम चीज़ को चीते जैसे भयानक दरिंदे के आगे फेंक कर रिवायात की पासदारी करती है, लेकिन वो इन रिवायात में हिस्सेदार नहीं बनेगी। वो ये ज़मीन छोड़कर फरार भी हासिल नहीं करेगी कि भागना बुज़दिली है और इसमें कोई निर्वाण नहीं। उसे सुबह से पहले-पहले एक हतमी फ़ैसला कर डाला, यहाँ इन लोगों में रहकर वो इन सोए हुए मुर्दों को बरसों की नींद से बेदार करेगी। यहाँ वो ज़रूर ठहरेगी, अपनी मर्ज़ी करेगी, अपनी मनमानी करेगी। तावक्त ये कि वो लोग उसको भूखे चीतों के आगे उनके खूंखार पंजों से भिगोड़े जाने के लिए फेंक डालें, लेकिन वो यहाँ बेदारी का इनकलाब लाने की एक भरपूर और आखिरी कोशिश ज़रूर करेगी। वो एक मर्तबा यहाँ के लोगों को ये एहसास दिला कर ही जाएगी कि ये रिवायात और उनकी झूठी पासदारी उनको ज़िल्लत के किस गड्ढे में डाल सकती है। हत्ता कि एक आखिरी गोली और इस वादी में बरसे अभी सुबह शाम अ,
جھاتا کہ ایک آخری گولی اور اس وادی میں برسے۔ ابھی صبح شروع ہونے ہی کو تھی۔ رات کی تاریک کشمکش کے بعد ایک چھپا چھپا سا سورج بادلوں کے پیچھے آسمان سے نکل رہا تھا۔ سورج بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس کی کمزور لیکن طاقتور کرنوں کی روشنی کو زمین پر پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس نے کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ تازہ ہوا اور خوشگوار روشنی نے کمرے کو جگمگا دیا۔ اس نے الماری میں نصب قد سے طویل آئینے میں اپنے سراپے کا جائزہ لیا۔ وہ سیدھے سادے عام سے کپڑوں میں تھی۔ بالوں کو برش سے ہموار کر کے اسے جوتے کسے، چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اب وہ حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار تھی۔ وہ باہر برآمدے میں آئی تو معمول کے مطابق طویل سناٹوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ صبح کا وہ خوشگوار سا شور جو ہر گھر کا خاصا ہے یہاں نہیں ہوتا تھا۔ ناشتے کی تیاری میں جو افراتفری اور ہنگامہ شہروں کے درمیانے طبقے کے گھروں میں نظر آتا ہے، وہ بھی یہاں انکا۔ میز یہاں سے وہاں تک ناشتے سے بھری ہو بھی تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ کون جن بناتا رہا ہے اور کب یہاں رکھ گیا ہے۔ ملازم یہاں سے وہاں گھومتے پھرتے بھی نظر آتے، لیکن بغیر چاپ کے قدم اور بغیر الفاظ کے زبان۔ وہ سیدھی کچن میں گئی۔ خستہ حان اپنی مخصوص مہارت سے پراٹھوں کی شکل مروڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کو ایک دفعہ پھر باورچی خانے میں دیکھ کر بوکھلا گئے۔ وہ ہمیشہ ان کے لیے مصیبت اٹھا لاتی تھی، اور خاتون خانہ کی اتنی سر چڑھی کہ وہ اپنی بدمزاجی کے مظاہرے اس کے سامنے کر بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ بوکھلاہٹ میں کیا کیا بول رہے تھے وہ سمجھ نہیں سکی۔ وہ سنجیدگی سے کاؤنٹر کے دوسری طرف کھڑی ہو گئی۔ ایک کپ چائے۔ خستہ خان اس کی جلد بازی کی وجہ سمجھنے سے قاصر الیکٹرک کیٹل کا پلگ لگا کر اس کے لیے سٹول گھسیٹنے لگے۔ اسے وہیں کھڑے کھڑے چائے کی پیالی ختم کی، اور ہاں، اس نے دروازے پر واپس جاتے پھر نصیحت کی، اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو بتا دینا میں نے ناشتہ کر لیا ہے یہاں اس باورچی خانے میں۔ اس نے نہایت سرد مہری سے قدم باہر نکالتے ہوئے کہا، سن لیا خان، یہاں اس باورچی خانے میں۔ وہ باہر نکلی اور سینکڑوں نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر پہاڑ کے اس موڑ سے وادی کے نچلے حصے میں اتر گئی۔ ہاں، آج روایات سے بغاوت کا دن ہے، اسی لیے اس نے خان گل کی علاقائی لباس والی نصیحت کو قطعاً غیر ضروری سمجھ کر رد کر دیا تھا۔ وہ دن اور وہ لوگ اب گزر گئے جو روایات سے پاسداری کا بھرم رکھ کر زندگی سے جوا کھیلتے تھے۔ پہاڑی کی قدرتی سیڑھیاں وادی کے مختلف حصوں میں جا کر اترتی تھیں۔ پہاڑوں پر کدال سے کھدائی کرنے والے مزدوروں نے کام روک کر اسے دیکھا۔ چشمہ پر پانی بھرتی، کپڑے دھوتی عورتیں رک گئیں۔ بچے ٹاٹ کے سوراخ دار پردوں سے سر نکال کر ہنسنے لگے۔ یہ سب کچھ فضول بے معنی سا تھا، جیسے گائے بیل اسے دیکھ کر رسے توڑانے کی کوشش میں بلبلا رہے تھے۔ یہ جانور بھی عجیب شے ہے، انسان کی طرح وہ بھی غیر کو برداشت نہیں کرتے۔ بستی کے دوسری طرف گھوڑوں کا سبل تھا۔ کسی خوش وقتی میں خان گل نے اس کو گھوڑوں کی سیر کرانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب وہ باتیں اس کو برسوں پرانی لگ رہی تھیں، جیسے وہ اس پہاڑی کے اوپر اونچے گھر کا حصہ کبھی رہی ہی نہ ہو۔ طویل اور پیچدار پگڈنڈیوں پر جس جگہ کی اسے تلاش تھی، اس کے لیے اسے کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ ٹین کی ترچھی چھتوں کے نیچے گورنمنٹ پرائمری سکول، گھڑی، عیسیٰ خان کا محرابی گیٹ جا بجا چبدار ہو گیا تھا۔ بچوں کے پھینکے پتھروں نے اس پر جی بھر کر چاند ماری کی تھی۔ وہ عمارت کے اندر داخل ہوئی تو بہت سی عورتیں پاؤں پسارے دھوپ تاپ رہی تھیں۔ ان کے سامنے کسی ساگ کا ڈھیر تھا، جس کو چابک دستی سے درانتی سے کاٹتے ہوئے وہ ہاتھ اور زبان افراد سے چلا رہی تھیں۔ ذرا فاصلے پر ان کی لڑکیاں اخروٹوں سے بٹے کھیل رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے تختہ سیاہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی، جس کی سیاہی پر وقت نے پوچھا پھیر دیا تھا۔ بھاگتے اور شرماتے بچے آئے اور ایک دوسرے میں گھس گھس کر ٹاٹ پر بیٹھنے لگے۔ اس نے ان سے اردو اور پشتو میں سلام علیک کی۔ ان میں سے کچھ اس کو پہچاننے کا شرف رکھتے تھے۔ اس نے ان کو بیڈمنٹن کورٹ کے پاس کچھ سبق پڑھائے، پھر وہ گم ہو گئے۔ غالباً ان کے گھر والوں نے بے راہ روی سے محفوظ رہنے کے لیے مزید تعلیم سے روک دیا تھا، لیکن اب وہ تختہ سیاہ اور کرسی کے درمیان جمی کھڑی تھی، اٹل ارادوں کے ساتھ۔ تاوقت یہ کہ کوئی بھوکا چیتا، کوئی تپتی گولی اسے ٹھنڈا نہ کر دے، اس کو اپنے ارادوں سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ یہاں کے لوگوں کو درس دے گی، علم سکھائے گی، انقلاب لائے گی، یہاں تک کہ ان کی اگلی نسلیں پچھلی نسلوں کے کرتوتوں سے آگاہ ہو کر ان کو نیست و نابود نہ کر دیں۔ اس کے سابقہ طالب علم تو خوشی خوشی شریک ہوئے تھے، کچھ بچے جو بھاگ لیے تھے بعد ازاں اور بچوں کے جمع غفیر میں ننگے پاؤں دوڑتے دوڑتے شامل ہو گئے۔ اس سن کرتی سردی میں نہ ان کے پیروں میں جوتا تھا نہ جراب۔ ان کی ناک کے نتنوں سے گندگی بہتے بہتے جم گئی تھی اور گالوں پر شدید سردی کی سرخی نیلی پڑ گئی تھی۔ اسکول کا آغاز ہوا تو عورتیں اپنا سامان اٹھا کر نکل گئیں۔ ان میں سے کسی بچے کو کوئی چھوٹی موٹی صورت زبانی یاد نہیں تھی۔ اس نے خود ہی صورت پڑھی، ترجمہ کیا اور دعا میں ان سب کو شریک کر کے اس کھلے آسمان کے نیچے دھوپ میں نئے علم کا آغاز ہوا۔
थोड़ी देर के लिए कोई राह चलता, दरवाजे में रुक कर अंदर होने वाले तमाशे का खूब मजा लेता, फिर बदमजा होकर अपनी राह हो लेता। ये अपनी नौयत का वाहिद स्कूल था, या शायद इन इलाकों में ऐसे बहुत से स्कूल हों जो उसे ना देखे हों। एक बोसीदा सी कोहन आलूद अलमारी में जाने कब कब के और किस किस वक्त के कायदे किताबें पढ़े थे। इस स्कूल में एक ही कमरे में मुख्तलिफ जमातों के तालिब इल्म थे। उसको मगजमारी तो बहुत करनी पड़ी, लेकिन वो हर तालिब इल्म को हतुल मकदूर समझाने की कोशिश करती रही। उन्हीं बच्चों ने अपनी शिकस्ता उर्दू में बताया था कि पिछले साल यहाँ एक सर आए थे, पता नहीं कहाँ चले गए, शायद चीते के पेट में। बाद दोपहर जब वो घर आई तो उसे मालूम था जिस तूफान से उसे निपटना होगा। सिवाय सर्जन निसार के कोई भी उसके इस इकदाम से इतना खुश नहीं था। बेबे उसको इधर उधर से फिक्रे निकाल कर मेहनत से जोड़कर यह समझाने की कोशिश करती रही थी कि ये बस्ती आज़ाद फिरने वाली औरतों को पसंद नहीं करती। क्यों नहीं करती? उसने कज बहसी से कहा। मैंने खुद देखा है, औरतें हर वक्त इधर उधर फिरती रहती हैं। बेबे कुछ देर को चुप हो गई। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो नीच जात है, तुम्हारा मर्तबा और है। मैं भी नीच जात हूँ, उसने तहम्मुल से कहा, और मेरा मर्तबा कुछ और नहीं। बेबे ने उसे हैरत से देखा। वो इस तरह की नहीं थी। शायद गढ़ी की तन्हाई ने उसे उकता डाला है। हालांकि अब तो इस घर में उसकी हम उम्र लड़कियां भी मौजूद हैं। उनकी नमाज को देर हो रही थी। उन्होंने हैरत में देर तक गर्क रहने के बजाय नियत बांध ली वो ठीक हो जाएगी। उन्हें यकीन था। लेकिन अगले रोज वो सुबह उठकर फिर स्कूल चली गई। उसने छुट्टी के वक्त तक निहायत दयानतदारी और दिल लगा के उन्हें पढ़ाया। फिर वो परी को साथ लेकर बस्ती की औरतों में शामिल हो गई। अलमिया ये था कि वो उनकी और ये उनकी जुबान समझने से कासिर थी। परी झिझकते झिझकते आई। इतने अरसे के साथ ने उसमें बेला से वफादारी का एहसास भी पैदा कर दिया था। वो घड़ी के मालिकों से भी गद्दारी नहीं कर सकती थी। वो हिचकिचाकर चुप हो रही। ये कहती हैं हम बूढ़ी हो गई हैं, हमें काम काज से फुर्सत नहीं, हम कैसे पढ़ सकते हैं? परी ने खवातीन का झिझकते झिझकते तर्जुमा किया। ये कहती हैं हमें कोई शौक नहीं। ये कहती हैं हमें हमारे मर्द हमसे खफा हो जाएंगे। वो खामोशी से वापस आ गई। हर काम की इब्तिदा में इंसान इसी तरह मायूसी के गड्ढे में गिरता है, लेकिन अगर वो उठना ना सीखे तो लोगों की नज़रों में इबरत का निशान बन जाए। उसने खुद को खामोशी से कमरे में बंद कर लिया था। इन दिनों जिंदगी प्रोग्राम बनाते और उनको तोड़ते गुजर रही थी। बच्चों का निसाब, औरतों का निसाब, कशीदाकारी, उन सिलाइयाँ, क्रोशिया और इन जिला वतनी के दिनों में उसकी किस किस से झड़प ना हुई। बेबे से, सारा से, खान गुल से। हाँ, लेकिन अगर झगड़ा नहीं हुआ तो दानियाल खान से। उन्होंने जैसे उसको मनमानी करने के लिए खुला छोड़ दिया था, और कितनी मर्तबा वो उनके सामने चैलेंज करती दंदनाती गुजरी। लेकिन उनकी नज़र में उसका ये इकदाम नाकाबिले तहसीन था, नाकाबिले मजम्मत। कि अचानक गढ़ी की जिंदगी में वो इनकलाब आ गया जो कम अज कम बेला की नज़रों में नाकाबिले कबूल ही था। अगर ये बिल्कुल किसी अजनबी शख्स का मामला होता तो तब भी वो शायद उसमें मुदाखलत करने से बाज ना आती। ये तो फिर उसकी दस्ते रास्त परी गुल की कुल जिंदगी का सवाल था। वो सिर्फ 14 साल की थी और कीमत खान ने उसकी शादी 38 साल के अपने कबीले के एक फर्ज से तय कर दी थी। 38 साल का तो वो अपने मुंह से कहता था, लेकिन देखने में 45 साल से कम नहीं लगता था। उसकी पिछली बीवी से औलाद नहीं थी और कीमत खान अपनी नस्ल के खात्मे से खौफ खाता था। वो उसका इकलौता भतीजा था, और जुर्म यह हुआ कि परी ने अपने तमाम तर जब्त के मुजाहिरों को शान से मलहूज रख कर बेला के सामने भी जुबान नहीं खोली। वो बच्चे को बमुश्किल लफ्जों से रुशनास करा रही थी कि उसकी सहेली रोती धोती फरियाद लेकर आ पहुंची। वो रोती जाती थी, नाक पोंछती जाती थी और बड़ी मुश्किल जुबान में बोले लफ्जों का वो एक मतलब ही समझ नहीं पा रही थी कि परी ने टाइपराइटर से अगले लफ्जों की तरह खटखट तर्जुमा शुरू कर दिया। ये कहती है परी पर जुल्म हो रहा है, हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो समझा रही है कि परी की शादी बेजोड़ हो रही है, उसका बाप जुल्म कर रहा है। वो कहती है आप जाकर सरदार को समझाएं, बेबे के हाथ पांव जोड़ें, ये लोग चाहें तो ये शादी रुक सकती है। वो चुपचाप परी को देखती रह गई। हम लोग जुल्म सहते सहते इतने आदी हो जाते हैं कि जुल्म बर्दाश्त करने की आदत भी अपने अंदर पैदा करने के लिए सलाहियतें ले आते हैं। परी ने उससे कुछ शिकायत नहीं की थी। बेला ने उसको तर्जुमा करने के लिए अपने साथ रख रखा था, लिहाजा वो किसी बेईमानी के बगैर एक बहुत बड़े ट्रांसलेटर की तरह बेलाग रिपोर्ट पेश कर देती। ऐसा करते हुए ना उसकी आंखें झुकी, ना चेहरे का रंग उड़ा, ना ही वो हिस्टेरिक होकर रोई, जैसे हर एक हर रोज एक बूढ़े आदमी से शादी करते रहने की आदी थी। शायद जो हम रोजमर्रा अपने इर्द गिर्द होते देखते हैं उसके इसी तरह आदी हो जाते हैं और मुंतजिर रहते हैं कि किस दिन ये वारदात हम पर गुजरेगी। वो जानती थी कि बेबे से बात करना बिल्कुल जाया जाएगा। उन्होंने बात तफसील से सुनी भी नहीं, के काट दी। बेला, मैं देख रही हूँ तुम बहुत हसास और ज़रूरत से ज़्यादा हसास इंसान अपनी ज़ात को भी नुकसान पहुंचाता है। ये लोग इसी तरह खुश रहते हैं, ये कोई जुल्म भी नहीं।
اس کا اندازہ یہی تھا، اس سے زیادہ جواب کی توقع بھی نہیں تھی۔ ظلم کے خلاف احتجاج کرنا تو آپ تب سیکھیں گے جب آپ ظلم اور انصاف کے درمیان تفریق کر سکیں۔ بیبے کے علاوہ کسی سے بھی کچھ کہنا بیکار تھا۔ گڑھی کے معاملات میں صرف دو ہی لوگ دخیل تھے، ایک اور دوسرے شخص سے اس نے غیر محسوس طریق سے کترانا شروع کر دیا تھا، اور اتفاق ہی تھا کہ انہوں نے بھی کسی ضرورت یا کام کے سلسلے میں اسے طلب نہیں کیا، ورنہ شاید اس طلبی کے جواب میں وہ اس تابعداری کا مظاہرہ بھی نہ کر سکتی جو اس کی شخصیت کا خاصہ بن گئی تھی۔ خان گل مست ملنگ آدمی تھا، اور جب سے اس کو اپنی ذات میں ایک نئے انسان کا وجدان ہوا تھا، جہاں وہ اور لوگوں سے کٹی تھی، خان گل سے بھی کٹ کر رہ گئی۔ باقی ماندہ لوگ اس کی اس بے توجہی کا شکار نہیں ہوئے۔ سر ڈاکٹر نثار ان کے زخم کو تسلی بخش پا کر ویسے ہی جلد روانہ ہو گئے تھے۔ سارا اور شیریں اپنی زندگی میں مصروف تھیں۔ کبھی سارا نے کوشش بھی کی تو دوسرے شخص کو سرد مہر سمجھ کر درگزر ہی کیا۔ ایک بیبے تھیں، رات سونے سے پہلے وہ کچھ دیر کو ان کے پاس آ جاتی۔ وہ واضح تبدیلی تو اس میں دیکھ رہی تھی، لیکن یہ سمجھنے سے قاصر تھیں کہ یہ انقلاب ان کا اپنا ہی لایا ہوا ہے۔ وہ دانیال خان کی سختیوں سے بھی واقف تھیں۔ ضرور اس نے سخت سست کہہ کر بچی کو بدگمان کر دیا ہے، لیکن خان گل اندازوں کا عادی نہیں تھا۔ اس نے تھوڑے دن نہایت صبر و برداشت سے بیلا کے اس رویے کو برداشت کرنے کی کوشش کی، پھر وہ سیدو شریف چلا گیا۔ صرف جانے سے قبل اس نے ایک آخری جھڑپ بیلا سے لی، وہ بھی بیلا کے سرد سے خاموش رویے نے اسے جیسے کسی نئے راستے کا پتہ دے دیا۔ ابھی تو میں نے تم سے کیے وعدوں کو پورا بھی نہیں کیا تھا کہ تم اکتا گئی ہو۔ ہائے ہائے، کوئی سنے گا تو کیا سوچے گا خان گل، اس نے شرارت سے جواب دیا۔ یہ وعدے ہیں بھی کون سے؟ گھڑ سواری، بستی کی سیر، جنگل اور جنگل کے جانوروں کا دیدار۔ چلو خیر، تمہارا کام زیادہ ضروری ہوگا تبھی تم جا رہے ہو، اس نے بڑے رسان سے کہنا چاہا، لیکن خان گل طبیعت کے اس رسان کو ہضم نہیں کر سکا۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، اور یہ تو جنگل کے جانور بھی سوچ رہے ہیں کہ تمہارے اندر ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ قسم سے، اس نے خوش ہو کر کہا۔ تو جنگل کے جانوروں نے سوچنا شروع کر دیا؟ دعا کرو اسی طرح ایک دن انسان بھی سوچنے لگے، لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر انسان سوچنے لگا تو تمہارا کیا بنے گا؟ وہ لڑنے کے بجائے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا تم نے اپنے راستے بدل لیے ہیں؟ بیلا سے اس کے لہجے کی معنی خیزی چھپی نہیں تھی، اور وہ اس تصور کو طول بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کو ہمیشہ ہنساتا رہا تھا۔ ہنسانے والے آدمی کے چہرے پر تکلیف کا یہ اذیت ناک تصور دوستوں کو بہت تکلیف دیتا ہے۔ جناب خان صاحب، میں نے تو ابھی اپنے راستوں کا انتخاب ہی نہیں کیا، آپ بدلنے کا بہتان باندھ رہے ہیں۔ راستوں کا انتخاب بہت مشکل کام نہیں۔ خان گل نے اپنی سخت قسم کی سنجیدگی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ہاں واقعی، یہ ایک پگڈنڈی ہے جو جنگل کی طرف نکل جائے گی۔ یہ راستہ بستی کی طرف جاتا ہے، جہاں ایک پرائمری اسکول ہے۔ وہاں پر میرا پڑھانا آپ کے لیے کافی معیوب ہے، اور یہ ایک راستہ ہے جو ساتھ کی گڑھی کی طرف۔ گویا آپ گڑھی کے چوک پر کھڑی ہیں اور آپ کو راستہ نہیں مل رہا، اور آپ بھول گئی بیلا بی بی، یہ ایک راستہ گڑھی کے سردار محل کی طرف بھی جاتا ہے۔ وہ جب سے ملا تھا، زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے اس کو اصلی نام سے پکارا تھا۔ پھر وہ الٹے قدموں پلٹ گیا۔ پتہ نہیں گھڑی کے محل کی طرف اشارہ کر کے وہ اسے کیا جتا رہا تھا۔ اس گھڑی میں اس سمیت بہت سے مکین آباد تھے، لیکن وہ چلا گیا، اور پری کے سلسلے میں جو اس کو رہی صحیح بات کی امید تھی ساتھ لے گیا۔ شام تک وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ پری کی زبانی ہی اس کو پتہ چلا کہ وہ سارا اور شیرین کو ہاسٹل چھوڑنے چلا گیا ہے، اور وہیں سے اس کی رپورٹ موصول ہو گئی کہ وہ چند روز سیدو شریف میں قیام کرے گا۔ اب گفتگو کے لیے صرف ایک شخص باقی تھا، اور اس سے گفتگو کرنے سے خنجر کھا کر مر رہنا بہتر تھا۔ اس کا لہجہ، اس کے تیور کسی تلوار سے کم نہیں تھے۔ وہ اس کو ملاقات کے لیے ڈھونڈتی پھری، اور وہ استبل کے پاس گھوڑوں کے سلسلے میں کسی سائز پر برس رہا تھا۔ قیمت خان، اس کے ٹھہرے ہوئے لہجے پر وہ چونک کر گھوم گیا۔ اس نے اپنی ذات کے گرد جو خوف کا بھوت طاری کر رکھا تھا، اسے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ معمولی سی لڑکی اس کو یوں چونکا دے گی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے قیمت خان۔ اس کے ماتھے پر جڑی ہوئی گھنی بھویں دو بل کھا کر ماتھے سے جا ٹکرائیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور اس کی جسارت پر تنبیہ سی تھی، لیکن لمحوں میں اس نے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ اس نے پشتو زبان میں اپنے سائز کو غالباً چلے جانے کے احکامات دیے، کیونکہ وہ فوراً ہی غائب ہو گیا تھا۔ سوالیہ نشان، ایک بڑا سا سوالیہ نشان اس کے ماتھے پر تھا، اس کی آنکھوں میں تھا، اس کے چہرے پر تھا۔ مجھے پری کی بات کرنی ہے۔ اس کے سوالیہ نشانوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی حیرت زدہ تھا۔ وہ پری کی آخر کون سی بات کر سکتی ہے؟ کسی پڑھے لکھے آدمی سے لمبی چوڑی تقریر کرنا اور کسی ان پڑھ آدمی کو الف سے بے پڑھانا ایک اور کام تھا۔ ایک بالکل ہی اجڑ گوار شخص کو جو اپنے نظریات میں پتھر کی طرح سخت ہو، ہلانا بہت مشکل امر تھا۔ وہ اسی طرح اس کے راستے میں ڈٹا ہوا تھا۔ پری کی بات؟
तुम परी की गलत जगह शादी कर रहे हो। कीमत खान की आंखों में सुर्ख रंग का खून लहराया। अगर उसे दानियाल का लिहाज ना होता और अगर वो दानियाल खान की मेहमान ना होती तो शायद लम्हों से पहले उसकी जिसारत पर उसकी गर्दन उड़ा देता। इंसान और जानवर के गुस्से में बहुत कम फर्क होता है, और जानवरों के बीच में रहते रहते इंसान उनसे वफादारी तो सीखता भी कि नहीं लेकिन उनके जारहाना तेवर जरूर सीख लेता है। उसकी आंखें सुर्ख थीं, सांप तने हुए थे और गुस्से के मारे उसके मुंह से कफ निकल रहा था। लम्हा भर को उसको उसको लगा अगर कीमत खान की कोई दुम होती तो वो जरूर खड़ी हो जाती। मुझे परी से मोहब्बत है और मैं उसके साथ ये ज्यादती नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी शिकायत दानियाल खान से लगाऊंगी और बेबे से कहूंगी। हालांकि वो अपनी धमकी के बेअसर होने से खूब आगाह थी, इसीलिए शायद ये धमकी कारगर होने के बजाय उल्टी पड़ गई। उसका इश्तियाल पहले से बढ़ गया और उससे कबल के उसका सुर्ख मुंह एक धमाके से फट जाता, वो अचानक ठंडा पड़ गया। शायद उसने एहसास कर लिया था कि वो बाहर की एक लड़की है जो इलाके की रिवायात की इब्तदा से भी आगाह नहीं। उसने ठंडे लहजे में और साफ उर्दू में पूछा, ये आपसे परी ने कहा है? नहीं। वो बेचारी कुछ कहती तो तुम्हारी ये जुर्रत होती कि तुम उस पर इतना बड़ा जुल्म करो। उसे थूक हलक में निगल कर उसी शाइस्तगी से कहा, बेहतर होगा आप इस मामले में ना पड़े, आपकी समझ में नहीं आएगा। वाह, क्यों नहीं आएगा कीमत खान? अफसोस की बात यह है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। काश तुम्हारे सरदार ने थोड़ा सा ध्यान तुम्हारी तालीम की तरफ दिया होता, थोड़ा सा तुम लोगों को इंसान बनाने की कोशिश की होती। हाँ, उसने उसकी सुकून से बात काट दी। अगर पेशावर की एक यूनिवर्सिटी तक 16 साल पढ़ने से तालीम नहीं आई तो आएगी भी नहीं। ये तो मेरी कम इल्मी है, सरदार का क्या कसूर? वो गुंग रह गई। कितनी देर तक अंग्रेजी जुबान में बोले उसके लफ्जों को वो मुख्तलिफ अंदाज में तोलती साकिन से रह गई। और हाँ बीबी, उसने फिर उसी ठंडे से लहजे में कहा, मेरा भतीजा एक ही एक है, उसकी पहली बीवी से औलाद नहीं, मेरा अपना कोई बेटा नहीं। आप खुद सोचिए, हम खानों में बेनाम मर जाने से बड़ा गुनाह कोई नहीं। आप उसकी दूसरी शादी किसी और से कर दें, परी का मुकद्दर। आप चलिए। उसने हाथ फैलाकर उसे महल का रास्ता दिखाया। मैं सरदार से बात करके आपको बताऊंगा। वो मीर की अंदाज में उसके बड़े हुए इशारे की तरफ चली थी कि ठिठक कर रुक गई। दानियाल खान से नहीं कहना। जिंदगी में पहली मर्तबा कीमत खान के सख्त और संगीन चेहरे पर मुस्कुराहट की एक हल्की सी लहर लम्हा भर के लिए कूंदती देखी। ठीक है, नहीं कहूंगा। उसे उसी संजीदगी को दोबारा तारी कर लिया। लेकिन ये भी याद रखना, ये हमारे घर का मसला है, हम इसमें बाहर के लोगों की मुदाखलत पसंद नहीं करते। वो खामोशी से चली आई। वो परी से शर्मिंदा थी और कहने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। परी ने उससे शिकायत नहीं की थी और अपने लिए इंसाफ भी नहीं मांगा था, लेकिन वो उसकी मुल्तजी सी उठती और गिरती पलकों के पीछे आंखों के सब रंग पड़ रही थी। वो जैसे बरसों से उसके साथ थी। फिर स्कूल में दूसरा इनकलाब आ गया, वो जो एक मुद्दत से चमगादड़ों का मस्कन था, जहां आवारा लड़के अखरोट खेलने के सिवा कुछ नहीं करते थे। एक स्कूल मास्टर आ गया। वो महकमा तालीम की रिवायात के ऐन मुताबिक स्कूल बंद करके मखमली घास पर सुनहरी धूप का लुत्फ लेते सब बच्चों को एक सर्कल में बिठाए उनके घर का काम चेक कर रही थी कि उसको इतला मिली कि वो महकमा तालीम की तरफ से नामजद करदा एक ट्रेंड टीचर है और मुतलका डायरेक्टरेट ने उसकी बाकायदा तकर्री करके यहाँ भेजा है। वो लम्हा भर में समझ गई, ये सब दानियाल खान की मेहनत का समर है। यूं स्कूल में लूर टूर फिरने से बचाने का गालिबन एक ही हरबा था। उन्होंने एक मर्तबा भी उसको अपने इन इरादों से बाज रखने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो कितने कमीने शख्स थे कि दर पर्दा बड़ी गहरी किस्म की साजिशों में मुलविस थे। उसने नए टीचर के कागजात का बाकायदा मुतालिया किया। यहाँ कोई स्कूल नहीं है, और अगर कोई है भी तो उसका चार्ज आपको नहीं दिया जाएगा। उसने बेमोहरी से कागजात लौटा दिए। उसको शायद ज्वाइन करने का ज़्यादा शौक भी नहीं था। इतनी मुसीबतें झेलकर इतना सफ़र तय करके वो इतनी दूर पढ़ाने आना भी नहीं चाहता था। वो तो सुकून से चला गया और बज़ाहिर ज़िंदगी में अमन व अमान भी लिखा गया था कि इस वाक़े के चंद ही रोज़ बाद दानियाल खान के कमरे में उसकी तलबी हो गई। पहले 10-15 रोज़ में उसने उस तरफ का रुख किया था, ना कोई बुलावा आया था। इस खून और गोश्त के खेल की कहानी के बाद ये पहला मौका था उसे उनके रूबरू जाना था। पता नहीं वो अपने चेहरे पर उनके लिए फैली नफरत रोक सकेगी या खुलकर इजहार कर आएगी। पता नहीं एक शकी कातिल और एक बेरहम खूनी के चेहरे पर वो कहानी दोबारा पढ़ भी सकेगी जो उसने अधूरी फाड़ कर फेंक दी थी। वो मुनक्किश खूबसूरत दरवाज़ा जो लोगों की जिंदगियों से बेरहमी से खेलता और उनकी तकदीर के बदतरीन फैसले करता रहा है, उसने बेआवाज़ आहट से खोला। 15 दिन में 15 बरसों के फासले कैसे आ जाते हैं? ये वही तो जगह थी जहाँ एक मर्तबा एक मरते दम शख्स ने आखिरी सांसों में उसको पुकारा था।
موت کتنی خوفناک ہے، خاص طور پر اس وقت جب وہ آپ کو اپنے سامنے نظر آ رہی ہو۔ اس موت کے فیصلے ہم کتنی بے دردی سے دوسروں پر ٹھونس دیتے ہیں۔ وہ شخص اس کے سامنے ہی آرام کرسی میں دھسا کمبلوں اور تکیوں کا ایک حصہ لگ رہا تھا۔ کاش میں تمہیں سمجھا سکوں دانیال خان، زندگی اتنی آرام دہ نہیں۔ لیکن وہ بے تکان اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کو حواس باختہ کرنے کے لیے جیسے ہر گر آزما رہے تھے۔ اس نے ماتھے پر بکھرے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر پیچھے کیا، اور ہاں، ساتھ میں ساتھ ایک تہیہ بھی کہ وہ اتنی کمزور اور اتنی پست نہیں۔ وہ نہ لفظوں کے گھماؤ میں آئے گی، نہ نظروں کا یہ سحر اس کا کچھ بگاڑ پائے گا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا، اس نے سامنے کھڑے ہو کر صاف اور کھلی آواز میں ان کو چونکا دیا۔ تشریف رکھیے، انہوں نے سادہ آواز میں کہا۔ وہ خاموشی سے صوفے کے پاس پڑی ایک کرسی پر بیٹھ رہی۔ اسے بلایا گیا تھا اور وہ اپنے عزائم سے ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے بیٹھی تھی۔ اس کے یہ عزائم ڈھکے چھپے بھی نہیں تھے، وہ تابڑ توڑ اس کے چہرے سے برس رہے تھے۔ جی، انہوں نے کچھ دیر رک کر اس کی طرف دیکھا۔ اپنی گود میں بکھرے کاغذوں کو انہوں نے الٹ پلٹ کر کے کھڑکایا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی اس کی طلبی کے سلسلے میں یہ کاغذ بھی ایک اہم وسیلہ ہے۔ شہر والوں نے اس کے خلاف کوئی عرضی دی، پر اہل شہر کے تو یہ بس کی بات نہیں لگتی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہ پچھلے 13 دنوں میں آپ کی سرگرمیاں کیا رہی ہیں؟ ڈیکوریشن کا کام مکمل ہے، لائنیں ارینج ہو گئی ہیں۔ فرنیچر کے سلسلے میں جو آپ نے، انہوں نے مشین کی طرح بولتے اس کے لہجے کو ٹوک دیا۔ میں گھر کے اندر کی نہیں، باہر کی بات کر رہا ہوں۔ باہر کی بات؟ کون سی بات؟ اس نے اپنے ہاتھوں کو مسلا۔ اتفاق سے آپ حقیقت میں بھی اتنی ہی انجان ہیں جتنی آپ اس وقت ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ازراہ کرم مجھے صحیح صورتحال سے آگاہ کیجیے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا اکیلے میں بیٹھ کر دانیال خان سے جھگڑا کرنے کا پروگرام بنانا اور بات ان کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر ان سے کج بحثی کرنا، اور میں عورتوں کے پاس بیٹھ کر عام طور پر ان کو پڑھانے کی۔ میں اسکول کی بات پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے اسکول ماسٹر کے ساتھ کیا کیا؟ وہ جوائن کرنے جو آیا تھا، وہ جھوٹ بولنے کے سارے ہنر اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اسے جوائن کیوں نہیں کرنے دیا گیا؟ ان کی آواز بتدریج تیز ہو رہی تھی۔ وہ یوں ہی آیا تھا، وہ یہاں رہتا بھی نہ۔ ان کے ارادوں سے لگتا تھا وہ تھوڑے دنوں کے بعد نوکری چھوڑ کر چلا جائے گا، جیسے وہ ہمیشہ یہاں رہے گا بھی نہیں۔ اچانک ان کی آواز کی تیزی آہستگی میں بدل گئی۔ اور آپ کو ہمیشہ یہاں ہی رہنا ہے؟ بے ساختگی کی ایک لہر کے ساتھ بیلا کا منہ تپ گیا۔ واقعی اسے یہاں تک تو سوچا بھی نہیں تھا۔ دانیال خان نے غالباً اس کو صاف صاف جتا دیا تھا کہ اس اسکول ماسٹر اور گڑھی عیسیٰ کی بیلا میں کوئی خاص فرق بھی نہیں۔ ان دونوں کو یہاں ملازمت کے لیے بلایا گیا ہے۔ مدت ملازمت کے خاتمے پر دونوں ہی کو جانا ہوگا۔ کتنی دیر وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی۔ کاش اس فرش میں اتنی سی گنجائش نکل آتی کہ وہ آہستگی سے اس میں سما سکتی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے لگا جیسے اس کے پاؤں میں بھاری پتھر پڑے ہیں، جیسے وہ ایک قدم اٹھا کر بھی ان کے سامنے سے گزر کر کہیں نہیں جا سکتی۔ سوری۔ ایک طویل خاموشی کے پل سے گزر کر آہستگی سے اس کے منہ سے پھسلا۔ آپ دنیا کو بدل نہیں سکتے جب تک آپ کے پیروں کے نیچے زمین مضبوط نہ ہو۔ سوری، اتفاق سے میں اتنا خود مختار نہیں بیلا۔ یہ اسٹیٹ حکومت کی ٹیکس دہندہ ہے، جہاں قانون حکومت پاکستان ہی کا چلتا ہے، ملازم بھی انہی کا آتا ہے۔ یہ دیکھو، ایجوکیشن والوں نے میری کتنی سخت باز پرس کی ہے۔ تم نے ان کا آدمی بھگا دیا۔ اگر تمہیں اس اسکول میں نوکری کرنے کا شوق ہے تم مجھ سے کہتی، میں تمہارا تقرر کروا دیتا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اچانک دنیا نے ایک بڑی کروٹ لی تھی اور کہنے کو اس کے پاس کچھ نہیں رہا تھا۔ میں تمہیں صرف ایک نصیحت کروں گا بیلا، تم عورتوں کو پڑھاؤ، بچوں کو تعلیم دو، جہاں دل چاہے جاؤ، جن کے درمیان رہنا چاہو رہو، لیکن خدارا قیمت خان کے معاملے میں دخل نہ دینا۔ وہ الٹے دماغ کا آدمی ہے۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ لیکن قیمت خان نے وعدہ کیا تھا وہ آپ سے، اس نے زبان دانتوں سے روک لی۔ قیمت خان بہت ظالم ہے، حالانکہ وہ طے کر آئی تھی وہ آج دانیال خان کے ظلم جتا کر دم لے گی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی بیچ میں قیمت خان بھی آ جائے گا۔ لیکن قیمت خان کی تمہارے بارے میں اتنی بری رائے نہیں، اور وہ ظالم بھی نہیں، بس تم نے اس کو جانا نہیں ہے۔ آپ اس کو سمجھاتے کیوں نہیں وہ پری کی شادی وہاں نہ کریں؟ وہ پڑھا لکھا ہے، اور پڑھے لکھے آدمی کو کون سمجھا سکتا ہے؟ آپ بہتر جانتی ہیں۔ ہاں، آپ جو کچھ کر رہی ہیں میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اگر آپ ان میں انقلاب لے آئیں تو… وہ ساکت رہ گئی۔ اس انقلاب کا ٹارگٹ کون ہے؟ سردار دانیال خان۔ شکر کرو کہ تم یہ نہیں جان سکے۔ وہ مجرموں کی طرح قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ بیلا بی بی، آپ نے ایک بات کا تو جواب دیا ہی نہیں۔ وہ چلتے چلتے ٹھٹک کر رک گئی۔ اس سے پلٹ کر ایک سیکنڈ کے لیے ہی دیکھا تھا کہ آپ کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے، پھر جیسے وہ پتھر کی ہو گئی۔ لفظوں کے انداز
بات کے انداز کو بدل ڈالتے ہیں، اور اس کے پاس دفاع کے لیے نہ ڈھال تھی نہ تلوار۔ اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتی دوڑ گئی۔ وہ جاگنا نہیں چاہتی تھی، لیکن سونا اس کے لیے دشوار ہو گیا۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو جلتی چنگاریاں اس کی پلکوں میں چبھنے لگتی، گرم گرم راکھ جیسے پپوٹوں کے درمیان آ جاتی۔ وہ کن لوگوں کے درمیان رہتی ہے؟ کیا خونی قاتل بے رحم شخص اس قدر پرسکون انداز میں کسی کے اندر اتنی اتھل پتھل کر سکتا ہے؟ وہ بچوں کو پڑھاتی یا عورتوں کے درمیان مغز ماری کرتی، اس کی آنکھیں جیسے ایک ہی کہانی اور ایک ہی منظر دہراتی رہتی تھیں۔ کبھی کبھی تو وہ اسی تواتر سے گزرنے والی منظر سے گھبرا جاتی، پھر وہ بچوں کے ساتھ ان کو بیڈمنٹن کھیلنا سکھاتی، ان کو بہتے ہوئے تیز تازہ پانی کے دریاؤں میں تیرنا سکھاتی، چھوٹے خچروں اور تیز رفتار گھوڑوں پر گھڑ سواری کا درس دیتی۔ شاید ایسا ہی ایک ناکام دن تھا جس دن بچہ پانی میں ڈوبنے سے بچا اور دوسرا بیڈمنٹن کی شاٹ مارتے پہاڑی سے لڑکھڑایا، اور وہ تیز رفتار جن گھوڑا اس کو لے کر بے قابو ہو گیا۔ لمحہ بھر کو اس کو لگا آسمان الٹ کر نیچے آیا ہے، پہاڑ اور بچے سب آپس میں گٹ مٹ ہو گئے۔ اس نے پاگلوں کی طرح دوڑتے گھوڑے کو مضبوطی سے پکڑنا چاہا، لیکن اس نے منٹوں کی جست میں ٹھوکریں کھا کر اس کو گرا دیا۔ گرانے کے بعد بھی گھوڑے کا اشتعال ختم نہیں ہوا۔ وہ پہاڑی راستوں پر جھٹکے کھاتا اسی روانی میں بہت آگے نکل گیا۔ اونچائی سے گرنے سے کتنی دیر اسے چکر آتے رہے، شاید اس کے سر میں چوٹ بھی آئی تھی۔ گھوڑا بہت آگے نکل گیا تھا۔ وہ اسی طرح سر پکڑے دونوں گھٹنوں کو سہارا دیے اپنی چوٹیں سہلاتی رہی۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ پتہ نہیں وہ ابھی بستی ہی میں تھی یا بستی سے پار نکل گئی تھی، دوستوں میں تھی یا دشمنوں میں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور چکرا کر گری۔ کتنے منٹ اس نے آنکھیں بند کر کے تھکے ہوئے اعصاب کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ سامنے ہی گھر نظر آ رہا تھا۔ گھر اور اس جگہ کے درمیان صرف سیب اور خوبانیوں کے باغ ہی تھے۔ ان باغوں میں اس نے کتنی مرتبہ چہل قدمی کی تھی، کتنی مرتبہ قیمت خان کو اس نے اس طرف دوڑتے دیکھا تھا، کتنی ہی مرتبہ قیمت خان نے اس کو یہاں سے دھتکار کر بھگایا تھا۔ اس کے سارے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ اور کوئی جگہ نہیں تھی، وہ چیتے کے ٹھکانے کے عین سامنے چاروں شانے چت ایسے لیٹی تھی جیسے مدتوں سے اس آرزو کی تکمیل کی خواہش کرتی آ رہی ہوں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن شدید چوٹ کے ہاتھوں وہ چکرائی، لیکن چکرا کر گرنے سے پہلے کسی نے اسے سنبھال لیا۔ ہوش اور بے ہوشی کی اس کیفیت کے درمیان اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی، پھر آہستگی سے اس پر نیند غالب آ گئی۔ گرنے سے سنبھالا لیتے لیتے اسے کسی کو خود پر جھکا ہوا محسوس کیا۔ جھکنے والا کچھ بڑبڑایا بھی تھا، لیکن وہ ہوش میں تھی ہی کہاں۔ اس کے اوپر جھکتا ہوا نیلا آسمان پھر دھندلا گیا، آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں۔ ارے یہ جنگل میں پھول کہاں سے کھلا؟ بلا شبہ اس فکرے کی ساخت کو اگر وہ ہوش میں ہوتی تو کبھی برداشت نہ کرتی۔ اس اجنبی سے ویرانے میں لہجے میں شائستگی اس کو بند ہوتی آنکھوں میں بھی محسوس ہوئی۔ یہ لہجہ، یہ انداز اسے کہاں سنا ہے؟ اس نے دماغ پر زور دینا چاہا، بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل اس پر مرکوز کیا، لیکن طویل سائے کے سوا اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ پھر وہ سایہ بھی اندھیرے میں تحلیل ہو گیا اور آہستہ آہستہ وہ دنیا سے بالکل بے خبر ہو گئی۔ ایسی میٹھی اور خوبصورت نیند جس کو مدتوں سے وہ ترس رہی تھی، اس کے وزنی سر اور آنکھوں پر طاری ہو گئی۔ وہ پتہ نہیں کتنی دیر سوئی ہوگی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس کو لگا وہ رات بھر کی طویل اور پرسکون نیند کے بعد بیدار ہوئی ہے، لیکن وہ کہاں سوتی رہی تھی؟ کیا یہ لاہور والا گھر ہے؟ لیکن اس کی بستی پر سرے دوپہر ایسے براق بادل تو نہیں اترتے؟ یا یہ رحیم چاچا کی بستی ہے؟ یا وہ یوں ہی کمر ٹکانے کو گوشی کے بستر پر لیٹی تھی اور سوتی رہ گئی؟ حالانکہ وہ کوئی شہزادی نہیں تھی، نہ اس کی آنکھوں کی سوئیاں نکالنے کسی کو آنا تھا۔ بوجھل سر سے اسے ذہن سے بہت کچھ جھٹکنا چاہا۔ یہ سب کچھ وہ نہیں تھا۔ باہر جو پرندہ چہچہا رہا تھا، اس کی سہانی آواز شاید وہ حشر کے دنگل میں بھی سن کر پہچان لے گی۔ ایک یہی آواز گڑھی کی آواز تھی جو آزادی سے درختوں پر چہچہاتی پھرتی تھی، جس پر کوئی گولی اس کو خاموش رکھنے کے لیے آج تک نہیں گونجی تھی۔ لوہے کی سلاخوں والی کھڑکی کے اس طرف چیک کپڑے کا پردہ سلاخوں سے سر ٹکرا کر پھڑ پھڑا رہا تھا۔ باہر کوئی ویرانہ تھا کہ پرندوں کی بے شمار نئی آوازیں سکوت کو توڑ توڑ کر ماحول کو بالکل اجنبی بنا رہی تھیں۔ یہ گڑھی عیسیٰ خان ہے، لیکن گڑھی کا یہ کون سا گھر ہے؟ یہاں تک وہ کیسے پہنچی؟ اس نے بستر سے تھوڑا سا اٹھنا چاہا، پاؤں چارپائی سے نیچے اتارا، لیکن زور کا ایک چکر آیا اور سر کی ٹیس نے اسے اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ نہ یہ غلطی نہ کرنا، تمہیں چوٹ آئی ہے۔ اس نے بے ساختگی میں آواز کی سمت کھلے دروازوں میں ایستادہ اس شخص کی طرف دیکھا اور آنکھیں جھکا لیں۔ بلا شبہ وہ اتنی مضبوط اعصاب کی مالک نہ ہوتی
تو اس وقت ضرور بے ہوش ہو جاتی۔ گالوں پر بکھری داڑھی کے سیاہ بال، طویل مونچھوں اور سر کے کالے سیاہ بے ترتیب سے بالوں کے سوا اس کے چہرے پر اگر کچھ تھا تو ان جڑی ہوئی بھووں کے نیچے بڑی واضح روشن آنکھوں میں دیوانگی کی کوندتی سی لپک تھی۔ ایک نظر میں وہ شفاخانے سے بھاگا کوئی دماغی مریض لگتا تھا، لیکن وہ بڑے دوستانہ انداز میں مسکراتا بھی تھا، جس سے اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی بے پناہ کرختگی ہلکی سی ماند پڑ جاتی۔ یہ لڑکتے ہوئے آپ کہاں سے آ رہی تھی؟ پتہ نہیں وہ کہاں سے آ رہی تھی، اس وقت کسی کام میں مصروف تھی اور یہاں تک کیسے پہنچی۔ شدید چوٹ کا درد ماتھے میں ابھرا، اس نے غیر محسوس طریقے سے ماتھا چھو کر جیسے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اوہ ڈاکٹر، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، مدت ہو گئی کوئی فلم بھی نہیں دیکھی۔ اس نے حیرت سے اس اجنبی شخص کی طرف دیکھا، وہ کتنے سکون سے اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، جیسے وہ اس کو برسوں سے جانتا ہو اور یہ بھی سمجھتا ہو کہ وہ کس مذاق پر ہنس دے گی یا کس مذاق پر برا منا لے گی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دکھتا سر تھام کر گھٹنوں پر روک لیا۔ تم کوئی حور ہو شاید یا روح ہو اور بھٹکتی بھٹکتی اس جنگل میں آ گئی ہو۔ یہ تو شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، وہ پاگل، وہ اپنے محور کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ اور تمہارے سر میں بھی درد ہے، ٹھہرو میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتا ہوں تاکہ تمہاری حواس ٹھکانے لگے۔ یہ کیسی جنت ہے جہاں دودھ اور شہد کے بجائے کافی ملتی ہے۔ ہائے، وہ دروازے تک واپس جاتا جاتا بے ساختگی میں ایڑیوں پر پلٹ گیا۔ ویل سیڈ، جو شخص اتنی تکلیف اور بدحواسی میں بھی حصے مزہ نہیں ضائع کرتا، اس سے میری دوستی ہو سکتی ہے، اور ایسا لگتا ہے ہماری آپ کی بہت پکی دوستی ہو جائے گی۔ ٹھہرو، ابھی ہم ایک کپ کافی پر کچھ مذاکرات کرتے ہیں۔ وہ لمحوں میں پلٹا، اس کے ہاتھ میں ٹرے بھی قیمتی تھی، اس میں رکھے مگ بھی عام مگوں سے مختلف تھے اور سنہری کافی سے بھاپ دیتی خوشبو بھی لذت آمیز تھی۔ اس نے ایک گھونٹ بھرا اور جیسے دماغ کی رگوں سے جسم کے ذرے ذرے تک تکان اتر جانے والی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس وقت واقعی اس کو چائے یا کافی کی شدید ضرورت تھی۔ وہ اپنا پورا مگ بغیر بات کیے گھونٹ گھونٹ خالی کرتی رہی اور اس کی حلاوت کا مزہ لیتی رہی۔ وہ جھکی، بحثی، منحنی اور بیمار آدمی اپنی لپکتی تڑپتی زبان کو بمشکل لگام دیے اس کے مگ کے خاتمے کا انتظار کرتا رہا۔ کافی اچھی تھی، اس نے ہاتھ بڑھا کر مگ ٹرے میں رکھا ہی تھا کہ اسے بےتابی سے پوچھا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی، اسے خیال ہی نہ آیا تھا، ورنہ پوچھنے سے پہلے یہ بات تو اسے خود کو کہنی چاہیے تھی۔ وہ تو چھپر کھٹ پر شہزادیوں کی طرح بیٹھی اپنی خدمت کے مزے لوٹ رہی تھی جسے وہ اسی کام کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ شکریہ، اسے خفیف سا ہو کر کہا، بہت اچھی تھی۔ اور لوگی؟ نہیں شکریہ، تکلف نہیں، نہیں کوئی تکلف نہیں، اس نے خجالت سے کہا۔ شکر ہے خدایا، اگر تم تکلف کرو گی تو مجھے تکلیف ہوگی۔ وہ بڑی دیر سے کھڑا تھا، اس نے کونے سے کرسی اٹھائی اور اس کے پلنگ کے نزدیک گھسیٹ کر بیٹھ رہا۔ ہاں تو بتائیے۔ ٹھہرو ڈاکٹر، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ کیا فلموں میں اب بھی یہی کچھ ہوتا ہے؟ وہ بے ساختگی سے ہنس پڑی۔ تمہاری ہنسی بہت دلکش ہے، اور دیکھو میری کسی بات کا برا مت بنانا، میں جنگلی سا آدمی ہوں اور سچ کہتا ہوں، سچ کے سوا کچھ نہیں، چاہے بات اچھی ہو یا تلخ، میں تو سیدھے اور براہ راست الفاظ ادا کرتا ہوں۔ اس نے بہت تھوڑی سی دیر میں اس کے تاثرات سے بہت کچھ جان لیا تھا۔ دیکھو یہاں میرے ارد گرد ایک فرضی سی دنیا ہے، لیکن وہ دنیا جنت ہے، کیونکہ یہاں کی سب سے بڑی حقیقت سچائی ہے۔ میں نے آپ کو پہچان لیا۔ وہ بستر پر تھوڑی سی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آپ خلیل جبران ہیں؟ آپ کا کیا نام ہے؟ خلیل جبران۔ ابھی تم نے خود تو لیا ہے، چلو اب اپنا نام بتاؤ۔ میرا نام؟ وہ ہچکچائی۔ چلے خیر جو بھی ہوگا، آپ میرا نام لیں ہی نا۔ آپ، یہ ٹھیک ہے، حور ارضی، میں خود ہی تمہارا نام رکھ دیتا ہوں۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے آپ خلیل جبران کو جانتے ہیں؟ یہ یہاں اس بستی میں عجیب دستور ہے۔ ایک تو یہاں نئے نئے نام ڈالنے کا رواج ہے، دوسرے یہاں عموماً عالم فاضل لوگ جاہل نظر آتے ہیں، اور جاہل لوگ قابلیت کے زوم میں بڑے خود گماں ہوتے ہیں۔ تو تم اس بستی کے نہیں ہو؟ میں بھی حیران تھا، اس بستی میں یہ خوشگوار ہوا کا جھونکا، تم آئی کہاں سے تھی؟ لاہور سے، اس نے آہستگی سے کہا۔ لاہور سے ایک گھوڑی پر دوڑتی؟ ناممکن۔ اس نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں چڑھائیں، اسے اس کے جنگلی چہرے پر یہ شائستہ سی شرارت بہت بھلی لگی۔ کم از کم وہ دشمنوں میں سے تو نہیں لگتا تھا۔ میں دراصل سردار دانیال خان کے محل میں ملازم ہوں۔ آہ، تب تو سردار دانیال خان بڑے حسن نواز آدمی ہوئے۔ کیا ملازم ہو وہاں؟ ملازمت تو ملازمت ہوتی ہے، بس کیا اور کہاں نہیں ہوتی۔ ارے عقل مند لڑکی، شکر کرو ملازم ہو، قیدی نہیں ہو۔ قید ہونا ملازم ہونے سے بدتر ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ یہ پاگل آدمی عجیب عجیب منطقیں جھاڑتا ہے اور بے تکلفی سے دوسروں کو بے وقوف بنا دیتا ہے، حالانکہ ابھی ابھی وہ سچ بولنے کا سخت دعویٰ کر رہا تھا۔
اس کے سر کی چیزیں ٹھیک ہو گئی تھیں اور آنکھوں کے سامنے ناچنے والے تارے بھی کہیں ڈوب گئے تھے۔ اس نے پلنگ سے پاؤں اتار کر زمین پر رکھا تو اس کے قدم لڑکھڑائے نہیں۔ پری نے تو اب تک اس کی گمشدگی پر محل میں دہائی ڈال دی ہوگی اور معلوم نہیں اب تک کتنی گولیاں اس طرف سے اور اس طرف سے چل چکی ہوں گی۔ اگر تم کھانے تک رکو تو میں تمہیں بہت شاندار کھانا کھلاؤں گا، اپنے ہاتھ کا پکا۔ میں بہت کمال کا آدمی ہوں، مجھے یقین ہے۔ اسے سلاخوں کے پیچھے دور دور تک پہاڑی کے دامن میں پھیلے کھیتوں کی اس طرف خوبانی اور بادام کی باغوں کی طرف دیکھا۔ آپ بہت کمال کے آدمی ہیں، لیکن میری تھوڑی بہت یادداشت واپس آ چکی ہے اور جو مجھے یاد آیا وہ بہت خطرناک ہے۔ پلاؤ، زردہ، مرغ، گڑ کے چاول، تہری، جو کچھ کہو، ادھار۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اسے خوشی سے کہا۔ اس کا مطلب دوبارہ ہوگی؟ ضرور، اس نے بے خیالی میں کھیتوں سے پرے دیکھتے کہا۔ یہ وہی جگہ تو نہیں جہاں کہیں چیتے بھی رہتے ہیں؟ تم سے کس نے کہا؟ قیمت خان نے۔ تب تو تمہاری معلومات بہت قیمتی ہیں لڑکی۔ پتہ نہیں یہ جگہ محل سے کتنی دور ہے۔ یہاں سے 13 کلومیٹر ہے، لیکن ایک خفیہ راستہ بھی ہے جو صرف میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ وہ پھر خوش دلی سے ہنس دی۔ پراسرار حویلی، عرف چیتے کا راز، آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ یہ دیکھو، یہ سامنے پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹا سا غار ہے جو سیدھا محل میں قیمت خان کے گھر کی طرف کھلے گا۔ آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اتریں تو 13 کلومیٹر لگتے ہیں، یہ اس راستے سے 13 منٹ ہے۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ لیکن اتنی رازداریوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ضرورت ہے نا؟ کیا ضرورت؟ اس نے مستحکم لہجے میں پوچھا۔ تم بہت ضدی ہو، اسے جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ میں یہاں قیدی ہوں قیمت خان کا، اور قیمت خان کبھی کبھی اچانک میرے پاس آتا ہے۔ کتنی دیر حیرت اس کے چہرے سے جگہ جگہ برستی رہی۔ وہ عجائبات اور طلسمات کی عجیب دنیا میں نکل آئی تھی۔ ہر لمحہ ایک نیا حادثہ، نیا واقعہ اس کو چونکاتے رہتے تھے، اور یہ دیوانہ جو محاورے کے مطابق فرزانوں کی سے زیادہ عقل کی باتیں کرتا تھا، کیا اس کی بکواس کو محض ایک بڑ سمجھے یا اعتبار لے آئے؟ وہ تو بات کر کے بے فکر ہو گیا تھا۔ قیدی؟ قیمت خان کا آہستگی سے اس کے لبوں سے ادا ہوا تھا۔ کیا گڑھی میں کوئی اور جانتا ہے کہ ایک آدمی یہاں قید ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس گھر میں ایک چیتا ہے، خطرناک اور خونخوار، جو دشمنوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ بلکہ تمہیں پتہ ہے لڑکی، کہ چیتا دوست اور دشمن میں فرق بھی نہیں کر سکتا۔ اوہ، وہ دیر تک خاموشی کے طلسم میں گھری رہی۔ تو وہ چیتے آپ ہیں، اور اصلی چیتے؟ اصلی نکلی سب میں ہی ہوں، لیکن آپ تو خطرناک نہیں لگتے۔ اس کے بچوں ایسے معصوم لہجے پر وہ ہنس دیا۔ چڑیا گھر میں قید چیتا خطرناک بھی ہو لڑکی تو کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا، سوائے اس کے کہ اپنے پنجوں کو سلاخوں پر مار مار کر زخمی کر لے۔ تم مجھ سے ڈر تو نہیں گئی؟ وہ ڈرنے کے بجائے چپ ہو گئی۔ اسے اس مظلوم سے آدمی پر ترس آنے لگا تھا۔ کیا محل میں رہنے والے لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ آپ کسی سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کرنا؟ دیکھو، اس کی دیوانگی سے سوچتی آنکھیں کہیں اور جمی ہوئی تھیں۔ ایک مدت بعد ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا ہے، اور میں تمہیں گنوانا نہیں چاہتا۔ کسی سے مت کہنا، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے ایک نقصان کے۔ نقصان؟ اس نے پھر سادگی سے سوال دہرایا۔ ہاں نقصان، بہت بڑا نقصان، تمہیں کھو دینے کا نقصان ہے نا؟ کاروبار میں یہ کتنا بڑا گھاٹا ہے۔ آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ گھاٹے کے، میں دیکھ رہا ہوں اور ذہنی طور پر تیار ہو رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے یہاں بھی میرا نقصان ہوگا۔ آپ کو اس قید خانے میں نقصان کون پہنچاتا ہے؟ یہ قیمت خان؟ میں سردار کو بتاؤں گی، یہ ضرور ان کی لالمی میں ہو رہا ہے۔ وہ اس قسم کے آدمی نہیں ہیں، وہ اگر سنیں گے۔ وہ خوش بیان میں کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مخاطب اس کی بات پر دھیان دیے تھا، اور اس کا شفقت سے بدلتا رنگ جیسے نقابوں سے پردے اٹھا رہا تھا۔ اپنا دھیان رکھنا اچھی لڑکی، تم بھیڑ کی طرح معصوم ہو، اور دنیا میں چیتے جیسے اور بہت بہت درندے ہیں۔ میں تمہارا ضرور انتظار کروں گا۔ تمہارے آ جانے سے تھوڑی دیر کے لیے تو یہ قید خانہ بھی جگمگا اٹھا تھا۔ وہ ابھی پہاڑی سے بہت اوپر بھی نہیں پہنچی تھی کہ اسے گھوڑا لیے ہوئے پری مل گئی۔ آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ اس نے تشویش سے کہا۔ میں اتنی پریشان تھی، لیکن سمجھ نہیں سکی کسی سے کہوں یا گھوڑی خالی واپس آئی، اور تھان پر بابا نے باندھ بھی دی انہیں، یا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ کسی کو پتہ نہیں چلا؟ یہ اچھا ہوا پری۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا آپ ٹھیک ہیں، میرا دل کہتا تھا، لیکن اب آپ تھوڑی دیر اور نہیں آتی تو میں ضرور سردار محل میں سے کسی سے کہہ دیتی۔ آپ کہاں تھیں؟ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ الجھے لمبے بالوں میں گھرا شخص تھوڑی دیر پہلے پلٹ کر دیکھنے پر نظر آ رہا تھا، اب کہیں غائب تھا۔ یہاں ایک دیوانہ بھی رہتا ہے، مجھے فکر تھی کہیں وہ آپ کو پکڑ نہ لے۔ اس نے غور سے پری کو دیکھا۔ کیا اس سے پہلے کسی کو پکڑا ہے؟ وہاں تو کوئی جاتا ہی نہیں جی، وہاں چیتے بھی تو ہیں، اور وہ مجذوب ہے۔ وہ بددعا دے کر ساری دنیا کو پھونک سکتا ہے، سب اس سے ڈرتے ہیں۔ تم ایسی باتوں کو مانتی ہو؟ مانتی تو نہیں، اس نے مایوسی سے کہا، لیکن ڈرتی تو ہوں۔
مجذوب سے ڈرتی ہو؟ نہیں، بابا سے، اس نے صداقت سے سچ بولا۔ اگر انہوں نے سن لیا ہم میں سے کوئی بھی وہاں گیا تھا تو وہ ہمیں اڑا دیں گے۔ لیکن کوئی کیسے سنے گا پری، جب تک ہم دونوں میں سے کوئی زبان نہ کھولے، اور ہم دونوں نہیں کھولیں گے۔ وہ کمال کی وفادار تھی، اس کے لیے کسی وعدہ افائی کے الفاظ کی ضرورت بھی نہ تھی، اور یہ شاید اتفاقات کی کڑی کا ایک حصہ تھا۔ جب وہ محل میں پلٹی تو کسی کو کانو کان اس حادثے کی خبر نہیں ہو سکی۔ وہ ان دنوں اتنی مصروف تھی اور گھر سے اتنی دیر تک کے لیے باہر رہنے لگی تھی کہ کسی کو اس کی اپنی ذات سے اتنی دیر کی علیحدگی پر شبہ نہیں ہوا۔ وہ بیبے کے پاس آ کر بیٹھی تو انہوں نے اس کے کھوئے کھوئے پن کو محسوس بھی نہیں کیا۔ وہ دن بھر اپنے آپ کو تھکاتے رہنے کی عادی ہو گئی تھی، صبح سے دوپہر تک اسکول میں پڑھاتی، پھر عورتوں کی طرف نکل جاتی، وہیں کہیں جہاں بھوک لگتی پھسکڑا مار کر کسی کے گھر بیٹھ کر کھانا کھا لیتی، شام کو بچوں کو سکھانے پڑھانے بیٹھ جاتی۔ آپ نے چائے پی لی بیبے؟ کتنی مدت بعد اس نے اتنی اپنائیت سے فرمائش کی تھی۔ بیبے نے اون سلائیاں میز پر دھر دیں، اور ان کے علم میں بھی نہیں تھا کہ اتنی محبت سے وہ اسی کے بچھائے جال میں پھنس چکی تھیں۔ بیبے کی جان، تمہارے ساتھ اور پی لوں گی۔ وہ جلدی جلدی چائے گرم اور اچھی لانے کے لیے مریم کو آواز سمجھا رہی تھی۔ وہ گردن واڑے سوچتی رہ گئی، ہم معصوم لوگوں کو کتنی بے دردی سے دھوکہ دے ڈالتے ہیں۔ یہ اس گڑھی کی روایت ہے، شاید کہ ہر ظالم مظلوم کے ساتھ دھوکہ دہی کی واردات ضرور کرتا ہے۔ وہ بھی شاید گھڑی کا حصہ بن کر انہیں روایات کا شکار ہو رہی تھی۔ بیبے کے پاس جو بچی کچی سی بیلا کی کمپنی تھی، وہ اب اس سے بھی محرومی کا شکار ہو چکی تھی۔ آج وہ کتنی مدت بعد ان کے پاس آئی تھی، پیار سے بیٹھی تھی اور اپنے پن سے چائے کو پوچھا تھا۔ واقعی پتہ نہیں وہ بھی کیسے اتنی شفیق خاتون سے اتنی مدت کے لیے دور دور ہو گئی تھی۔ چائے کی قطعی خواہش نہ ہونے کے باوجود اس نے اپنا لبالب بھرا کشمیری قہوے کا پیالہ گھونٹ گھونٹ پینا شروع کر دیا۔ وہ آئی تھی اور ان کی چیزوں میں دلچسپی لے رہی تھی۔ اخلاق نبھانے میں بیبے کا بھی ثانی نہ تھا۔ تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، میں نے تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا ہے اتنی جان مت مارو۔ مجھے اچھا لگتا ہے بیبے، آپ کو برا تو نہیں لگتا؟ برا تو خیر نہیں لگتا، یہ تمہاری محبت ہے بیلا۔ لیکن وہ ہچکچا سی گئیں۔ مجھے معلوم ہے تم دونوں ہی بہت ضدی ہو، تم میں سے کوئی بھی میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، لیکن بستی کے لوگ تمہیں اس نیکی کے صلے میں کوئی بھی کبھی بھی۔ وہ بدشگونی کی کوئی بات منہ سے نکالتے نکالتے چپ ہو گئیں۔ کون دونوں بیبے؟ تم بھی اور دانیال بھی، اگر ذرا بھی عقل استعمال کرو، اور اگر ذرا بھی۔ وہ جیسے خوف کے صحرا میں دوڑتے دوڑتے خواب سے بیدار ہو گئیں۔ انہوں نے اون سلائیاں دوبارہ اٹھائیں۔ تمہارا کام کیسا جا رہا ہے؟ کام بہت اچھا جا رہا ہے بیبے، میں ضدی نہیں ہوں۔ میری خواہش ہے جب تک میں یہاں ہوں بچے مجھ سے ایک قاعدہ یا دو، یا جب تک تم یہاں پر۔ کیا مطلب؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ میرا مطلب ہے جب بھی میں جاؤں گی، آخر ایک دن تو مجھے جانا ہے بیبے۔ بیبے کسی گہری سوچ میں غرق۔ جو تمہارا جی چاہے کرو، میں تو اس لیے کہتی ہوں کہ کہیں دیکھو وہ جو چونے کا سفید گھر ہے نا، وہاں چیتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو اور بچوں کو اس علاقے سے دور رکھنا۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں خوبانی کے باغوں سے اس طرف جو جی چاہے کرو، لیکن اور ہاں، واپس جانے کی بات کی تو میں ایک لگاؤں گی۔ بیبے کی بھرائی سی آواز نے اس کی آنکھیں بھگو دیں۔ اگر بیبے نہ ہوتی تو شاید زندہ رہنا دشوار ہو جاتا۔ ٹھیک ہے بیبے، آپ جو کہیں گی اور جس طرح کہیں گی، میں ہمیشہ آپ کی بات مانوں گی۔ صرف آپ مجھے یاد دلاتی رہا کریں۔ پتہ نہیں چونے کے اس گھر میں رہنے والے چیتے کے راز میں اس بستی کا اور کون کون آدمی شریک ہے، اور کوئی نہیں تو کم از کم خان گل کو اس واقعے سے ضرور آگہی ہوتی، اور اگر وہ ذرا بھی آگاہ ہوتا تو سادی خصلت کا معصوم آدمی اس کو ضرور شریک راز کر لیتا۔ وہ رات کو دیر تک بستر پر لیٹی چھت تکتی رہی، گو اس وقت وہ اس سے ناراض اور کوسوں دور تھا۔ وہ اس کو بلا کر اس مہم میں شریک کر لیتی تو شاید حالات اس کے حق میں نہ رہتے۔ وہ تھوڑی بہت واقف ہو ہی گئی تھی کہ وہ اسے کیوں ناراض ہوا تھا، اور اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے کیوں اسے اتنی دور جا کر رہنے لگا تھا۔ بیبے کو کبھی کسی نے اصلیت نہیں بتائی، ورنہ وہ چیتوں کے ذکر پر اس طرح نہ لرز جاتی۔ رہ گئے دانیال خان، اور کون جانے جو یہ سارا جال اور اس کے تانے بانے ان کی ذات کے ارد گرد الجھ رہے ہوں، اور کیا معلوم قیمت خان وفاداری اور محبت کے فریب میں درپردہ غداری کا مرتکب ہو۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں شل ہو کر بند ہو جاتی، لیکن ان رازوں کا کوئی بھی سرا اس کے ہاتھ نہ آتا۔ وہ خاموشی سے قیمت خان کا تعاقب کرتی رہتی، جیسے ایک زمانے میں وہ خود بیلا کے پیچھے تند و تیز لہجوں میں غراتا تھا، لیکن پھر اس نے بیلا کو بے ضرر سمجھ کر قابل اعتماد سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ قیمت خان دن میں ایک مرتبہ چیتوں کے مکان کی طرف ضرور جاتا تھا، اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں کرنے والا تھا، کیونکہ گڑھی میں اس کا شہرہ چیتوں کے ٹرینر کی حیثیت سے بھی اتنا ہی مسلم تھا جتنا گڑھی کے نمک خوار کی حیثیت سے۔ گویا پہلے واقعے کی طرح دوسرا حادثہ بھی قابل اعتماد نہیں۔
باقی کا بیشتر وقت وہ گھوڑوں کے قرب میں گزارتا۔ اسے گھوڑوں سے شدید پیار تھا۔ وہ ایک ایک گھوڑے کو علیحدہ علیحدہ بہت وقت دیتا، تھپکی دیتا، ان سے باتیں کرتا جاتا، جیسے وہ ان سے اپنی غیر موجودگی کی خبروں پر تبصرہ کرتا ہو، لیکن چونکہ وہ بہت روانی سے پشتو بولتا تھا، لہٰذا اس کا بولا سمجھ میں نہ آتا۔ پھر وہ ٹال پر جاتا جہاں پر اس کی موجودگی بہت ضروری اور اہم تھی۔ CID کا انتظام، جنگلات اور لکڑی کی کٹائی کا سارا کام اس کی نگرانی میں ہوتا۔ یہ وقت سب سے محفوظ تھا، کیونکہ وہ جب جنگلات کی طرف جاتا تو وہاں گھنٹے بسر کرتا تھا، اور معلوم نہیں وہ دانیال خان کو کہاں کہاں دھوکہ نہیں دے رہا تھا۔ دانیال خان خواب کچھ بھی، لیکن بحیثیت سردار اسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے، یہ غداری ہوگی، اور غداروں سے اسے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اس کے پاس اس مسئلے کے حل کا صرف ایک آخری تیر بچا تھا۔ اگر یہ تیر بھی ناکارہ رہ گیا تو وہ تہی دست ہو جائے گی، اور نہتہ آدمی کتنا بے بس، کتنا بے چارہ سا لگتا ہے، لیکن اس کا کوئی اور علاج بھی نہیں تھا۔ اس نے جب دانیال خان کی اسٹڈی میں قدم رکھا، اس وقت بھی اس کے علم میں تھا کہ چیتے کے گھر میں تو وہ اس وقت داخل ہو رہی تھی۔ ذہنی طور پر وہ اس کی ہر باز پرس، ہر جھٹکی اور ہر قسم کی تضحیک سے نبرد آزما ہونے کی تیاری کر کے چلی تھی، لیکن اسٹڈی ٹیبل پر فائلوں میں غرق لیمپ کی روشنی میں ان کو بے پناہ مصروف دیکھ کر اس کے سارے ہتھیار ہاتھ سے ایک ایک کر کے چھوٹ گئے۔ لمحہ بھر اس نے سوچا وہ واپس لوٹ جائے، لیکن واپسی کے ارادے کا وہ لمحہ بھی چپکے سے گزر گیا۔ دانیال خان نے پین فائل پر دھر دیا تھا، گو انہوں نے ڈھکنا بند نہیں کیا تھا، اور بھویں اٹھائے منتظر تھے کہ وہ بات کر چکے تو وہ اپنا کام دوبارہ شروع کریں، لیکن کہنے کو اور کرنے کو اس کے پاس بچا ہی کیا تھا، حتیٰ کہ چپکے سے بھاگ نکلنے کا خیال بھی اب خام ہی تھا۔ ان کی مستقل جمی سوالیہ نظریں اس پر گڑی تھیں، اور اس کو ان سے اب کچھ نہ کچھ کہہ کر ہی پیچھا چھڑانا تھا۔ وہ خجالت سے دروازے میں کھڑی اپنا نچلا ہونٹ اضطراری سی کیفیت میں دانتوں میں دبا رہی تھی، اور وہ جانتے تھے یہ ہجانی انداز وہ صرف اس وقت اختیار کرتی ہے جب وہ کسی بڑی الجھن میں مبتلا ہو۔ وہ یہ بھی جانتے تھے ان دنوں اس نے خود کو کیسی الٹی سیدھی مشکلات میں پھنسا رکھا تھا۔ انہوں نے فائل ایک طرف کھسکا کر بڑی سنجیدگی سے اس کی طرف توجہ کی۔ آخر آپ یہ کب تک بت بنی کھڑی رہیں گی؟ مجھ سے کوئی کام ہے؟ وہ جواب نہیں دے سکی، لیکن 2 قدم اٹھا کر کمرے کے اندر آنے کی ہمت کر ہی بیٹھی۔ یقیناً کوئی بڑی بات ہوگی، فرمائیے۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی کے ساتھ ان کی آنکھوں کا تاثر نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کچھ بھی کر لے اس کا مذاق اڑایا جائے گا۔ ابھی تک اس کے کسی عزم، کسی ارادے، کسی بھی کام کو کسی نے ذرا سی بھی اہمیت نہیں دی تھی، کسی نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، اور دانیال خان تو مستقل اس کا تمسخر ہی بناتے رہے ہیں۔ وہ ان کے بھٹکے دروازے پر گو کی کیفیت سے 2 4 الجھ رہی تھی۔ وہ اس شخص کے پاس فریاد لے کر آئی تھی جس کے لیے اس کے دل میں عجیب و غریب قسم کی نفرت تھی، وہ نفرت جو کسی بھی ایسے مغرور اور فرعون صفت آدمی کو دیکھ کر ہمیشہ کسی کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے جو لوگوں کی تقدیروں سے کھیلتا ہو، اور بااختیار ہونے کی وجہ سے ان کی زندگیوں کے بارے میں بے رحمانہ فیصلے کرتا رہا ہو۔ وہ بھی ایسے بے رحمانہ فیصلوں کے نتیجے سنانے میں بے بس نہیں تھی۔ وہ بے دردی سے ان کے منہ پر کھڑے ہو کر کہنا چاہتی تھی، مجھے تم سے نفرت ہے، نفرت۔ لیکن یہ دانیال خان تھے جنہوں نے اس کو شدید الجھنوں میں مبتلا دیکھ کر کرسی چھوڑ دی تھی، اور اس سے چند قدم کے فاصلے پر اس کے روبرو کھڑے اس کے احکامات کے منتظر تھے۔ لیکن وہ یہی تو ان سے کہنے سے عاجز تھی کہ مجھے تم سے نفرت ہے دانیال خان، اتنی شدید نفرت کہ شاید دنیا میں کبھی کسی نے کسی اور سے، لیکن نفرت میں اتنی بے چارگی تو نہیں ہوتی، اور شاید وہ ان سے واقعی اتنی نفرت کرتی تو یوں ان کو بچانے کے لیے بار بار سامنے ڈٹ کر کھڑی نہ ہو جاتی۔ بیٹھ جاؤ بیلا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اس کے ہولے ہولے لرزتے کندھوں کے جھکاؤ پر ٹکا دیں، اور آرام سے وہ سب کچھ کہہ دو جو کہنے آئی ہو۔ میں تمہارے ہاتھوں نقصان اٹھانے کا عادی سا ہو گیا ہوں۔ اس نے کندھے کی خفیف سی جنبش سے ان کے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی۔ اب کیا ہوا ہے؟ اسکول ماسٹر کو بھگانے، بیبے کو خفا کرنے، خان گل کو خود ساختہ جلا وطنی پر مجبور کرنے، اور قیمت خان کے غصے کو ہوا دینے کے بعد اب تم نے کون سی غلطی کر دی ہے؟ وہ اس کے جھٹک کر گرائے ہاتھ سے دوسرے کندھے پر رکھے ہاتھ کی انگلیوں پر الزامات کی فہرست گن کر سنانے لگے۔ قیمت خان آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ الفاظ اس کے منہ سے پھسلے تھے، اس نے ادا نہیں کیے۔ وہ ان پر پہرے بٹھاتی اور بندھن باندھتی ہی رہ گئی، اور وہ ہوا ہوئے۔ ایک جھٹکے سے دانیال خان نے ہاتھ کھینچ لیے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں اس بات کو سچ ثابت کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا تمہیں جھٹلانا۔ تم اس کی بیٹی والے قصے کو اپنے اوپر طاری نہ کرو بیلا، تمہارے خلوص پر کسی کو شبہ نہیں، لیکن
یہ وہ بات نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ اس نے اپنی سنجیدگی کو جانے نہیں دیا۔ لیکن آپ فی الحال میری بات پر اعتبار نہیں کریں گی، اس کو ثابت کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے ہوگا۔ پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور مان لیں گے۔ بائی دا وے، جو 4-5 الزام آپ نے مجھ پر لگائے ہیں ان میں سے کسی میں بھی میرا قصور نہیں۔ اسکول ماسٹر تو واپس آیا ہی نہیں، بیبے مجھ سے خفا ہو ہی نہیں سکتی۔ خان گل کی جلا وطنی سے میرا کیا مطلب؟ اور قیمت خان نے تو خود میرے غصے کو ہوا دی ہے۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑے۔ کیا خان گل کے یہاں سے چلے جانے میں واقعی تمہارا کوئی دخل نہیں بیلا؟ لیکن بہر صورت وہ تم سے ناراض تو تھا، اور قیمت خان نے تو تمہارے غصے سے ڈر کر اپنی بیٹی کی شادی کا فیصلہ بدل ہی دیا ہے۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ یقیناً یہ فیصلہ دانیال خان کی مداخلت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ ان کا ہر روپ اس کو حیران کر دینے کے لیے تھا۔ وہ مہربان آقا تھے، شکی القلب بھائی تھے، فرما بردار اولاد تھے، سخت مزاج باس تھے، لیکن ان سب سے اوپر ایک بہت اچھے دوست تھے۔ لیکن ان میں سے ان کا اصلی روپ کون سا تھا، شاید اس کو کبھی پتہ چل سکے۔ وہ اچانک کسی بات پر خوش ہو گئے تھے۔ اس کے دیے ہوئے بیانات میں سے جانے کون سا ٹھیک ان کے اندر جاگزیں ہوا تھا۔ بچوں، ایسی بے ساختہ ہنسی سے وہ اس سے چند قدم دور ہو گئے۔ آپ زندگی میں پہلی مرتبہ از خود میرے کمرے میں تشریف لائی ہیں، فرمائیے آپ کی خاطر کیسے کی جائے؟ وہ سکون سے مہمانداری کے اصول نبھانے لگے۔ اس کا منہ ہلکا سا سرخ ہو گیا۔ وہ بہت کچھ اچھے عزائم کے ساتھ تو آئی نہیں تھی۔ میں بہت تھک گیا تھا اور ٹی بریک کے لیے کوئی بہانہ ہی تلاش کر رہا تھا۔ ذرا تکلیف کر کے بیل دبائیے۔ بہت بہت شکریہ، لیکن میں چائے پینا نہیں چاہتی۔ اس نے واپسی کے ارادے سے قدم اٹھائے ہی تھے کہ ان کی تیز آواز نے اس کو وہیں ساکن کر دیا۔ ٹھہر جائیے، آپ جو بات کرنے آئی ہیں وہ کیے بغیر کہیں نہیں جائیں گی۔ بیل بجائیے اور اس کرسی پر تشریف رکھیے۔ کوئلوں کی دہکتی اونچی اونچی آگ کے شعلے اس کی حدت سے دہکتے رخساروں پر جھلکنے لگے۔ وہ ہپناٹائز ہوئے، معمول کی طرح ان کی پیش کردہ کرسی پر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ بزدل اور ڈرپوک نہیں تھی، لیکن معلوم نہیں دانیال خان کے اس بھٹ میں کیا جادوگری تھی کہ وہ ہتھیار چھوڑ کر ڈھہ جاتی۔ وہ ان کا حکم ماننا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کو بلا چوں چرا تسلیم کرنا پڑتا۔ وہ حکم منوانے کے عادی تھے، اور بات منوانے کے بعد ان کے چہرے پر کوئی فاتحانہ رنگ بھی نہ آتا تھا، جیسے وہ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے رہنے کے عادی تھے۔ وہ ان کے احکامات کی بجا آوری کی عادی نہیں تھی، لیکن عاجز تھی۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ ستم توڑنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے ایک اور ٹارگٹ کے طور پر پیش کر دے۔ میں جو بات کہنے آئی ہوں بھول گئی ہوں۔ اس نے احمقانہ لاپرواہی سے آگ کی طرف دیکھتے اپنا رخ بدلا اور اس طرح خود کو ان کی نظروں سے محفوظ کرنے لگی، جو آگ سے گرم اور بارش کی پھوار سے نرم تھی۔ میں یاد کرا دوں گا۔ انہوں نے چراغ کے جن کی طرح حاضر ہونے والے شخص کو پشتوں میں شام کی چائے کی ہدایات دیں۔ ہم بیبے کو بھی بلا لیں۔ اس نے اپنی بزدلی کو پردوں میں چھپایا۔ میرا مطلب، اس نے ان کے ابرو اٹھا کر گھورنے پر وضاحت کی، اگر چائے میں کوئی خاص اہتمام ہے۔ اب آپ فرمائیے کہ قیمت خان کے بارے میں کیا کہہ کر بھول جانا چاہتی ہیں؟ اس سے تھوک حلق سے نکلا۔ وہ پری ہی کے سلسلے میں۔ اب اگر انہوں نے وہ اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کا مزہ لیتے رہے، جیسے ان کے سامنے اسکرین پر کوئی نہایت دلچسپ منظر دکھایا جا رہا ہو۔ بات یہ ہے بی بی، وہ جھوٹ بولنے والے لوگ اور ہی ہوتے ہیں۔ جب وہ بولتے ہیں تو ان کی زبان نہیں لڑکھڑاتی، رنگ زرد نہیں پڑتا، اور اس طرح وہ پکڑے نہیں جاتے۔ کم آن، بھروسہ رکھو اور سچ بولو۔ کیا واقعی وہ بھروسہ کر لے اور سچ بول دے؟ وہ آخر کیا سوچ کر یہاں تک آ گئی تھی؟ کیا چیتے کے مکان میں اس آدمی نے اس کی ذات پر اتنا بڑا اعتماد اس لیے کیا تھا کہ وہ پرخچے اڑا کر اسے کسی اذیت میں مبتلا کر دے، یا اس کا راز رکھ لے اور دانیال خان کو کسی مصیبت میں پھنسا ڈالے؟ جلد بازی کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب بھی تمہیں میرا اعتبار آ جائے، اطمینان سے سوچ لو اور بتا دو۔ انہوں نے کشمکش میں الجھے اس کے چہرے سے مسائل سلجھانے کے لیے وافر وقت دیا تھا۔ وہ سوچ تو نہیں رہی تھی، لیکن چپکی ہو گئی تھی۔ دانیال خان نے اسی وقفے میں لوہے کی سلاخ سے انگاروں کو کریت کر آگ تیز کی۔ اس کی پشت کو بہت سارے کشن سے سہارا دیا۔ چھوٹا سا پیروں میں ڈالنے والا کمبل اس کے حوالے کر کے وہ اس کے لیے چائے بنانے لگے۔ یہ عجیب بات ہے، وہ یہاں خدمت کی غرض سے بلائی گئی تھی، اور وہ موقع محل سے اس کو جتانا بھی کبھی نہیں بھولتے تھے، لیکن سب سے زیادہ اس کی خدمت اور خاطر مدارات اس کو انہی کی طرف سے ملتی تھی۔ پیالی میں چمچ چلا کر انہوں نے بڑی عزت سے اس کے سامنے ایک نچلی تپائی پر رکھی، پھر جیسے وہ ڈرامائی سا وقفہ بھی ختم ہو گیا۔ جناب، وہ اس کے نزدیک زمین پر پڑے کشن پر آرام دہ حالت میں بیٹھتے بولے، فرمائیے۔ وہ ایزی چیئر پر بہت سارے کشنوں کے سہارے کمبل گھٹنوں پر ڈالے سکون سے بیٹھی تھی۔ اسے عجیب سا احساس ہوا، وہ اس کے قدموں کے بہت نزدیک تھے، لیکن بے دھیانی میں یا شاید آرام کی غرض سے وہ اپنی کسی بھی پسندیدہ جگہ پر جا بیٹھے تھے، یوں جیسے کوئی بت خانے کا ماننے والا دیوی کے چرنوں میں۔ وہ آہستگی سے کھسک کر نیچے اتر آئی۔ گو اس طرح خفت میں اترنے سے
اترنے میں ان کے درمیان کا وہ تھوڑا سا فاصلہ بھی برائے نام ہی رہ گیا، لیکن احتراماً اس کے اپنے ہاتھوں خوفناک غلطی ہو گئی۔ اب وہ اتنے نزدیک ضرور تھے کہ اس کے ہاتھوں میں لرزش کے سبب پرچ پیالی کی کھنک سن سکیں، اس کی اڑتی رنگت بخور دیکھ سکیں اور بے تحاشا دھڑکتے دل کی ناہموار سی آوازیں صاف صاف محسوس کر سکیں۔ اور ان کے ذہن رسا سے کچھ بعید نہیں، وہ اڑتی چڑیا کے پر گن لینے کے عادی ہیں۔ انہوں نے پیالی بغیر گھونٹ بھرے ایک طرف دھر دی، وہ بالکل سنجیدہ تھے۔ قیمت خان اس بستی کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے بیلا، وہ محبت کرنے والا آدمی ہے، وہ بھی مجھ پر آنچ نہیں آنے دیتا، تمہاری طرح، ہاں میں کہوں گا تمہاری طرح۔ تم نے کتنی مرتبہ میری زندگی بچائی ہے بیلا، میں اس کے لیے تمہارا اور بھی احسان مند ہو گیا ہوں۔ تم دونوں ایک جیسے ہو، صرف اس فرق کے ساتھ کہ وہ ناراض نہیں ہوتا، لیکن تم ناراض ہو، پتہ نہیں کس سے اور کیوں۔ وہ خاموشی سے چائے کے گھونٹ بھرتی رہی۔ تم قیمت خان سے ناراض ہو؟ نہیں۔ خان گل سے یا بیبے سے؟ نہیں۔ مجھ سے؟ وہ چونک سی گئی۔ ان کے لہجے کی معنی خیزی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ میں کسی سے بھی آہاں جھوٹ نہیں بولنا، میں نے تمہیں سمجھایا ہے، جھوٹ بولنا تمہیں راس نہیں آتا۔ وہ خاموش ہو گئی، واقعی جھوٹ اسے راس نہیں آتا اور سچ سنانا اس کے بس سے باہر تھا۔ کتنی دیر وہ خاموشی سے چائے کے گھونٹ بھرتی، ایک تواتر سے اپنے اوپر گرتی ان نظروں کو ٹالتی رہی۔ شاید بستی کے معاملے میں تمہیں میری روک ٹوک پسند نہیں آئی، میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا بیلا، لیکن میں تمہارا نقصان نہیں چاہتا۔ شاید میں زندگی میں تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکوں، لیکن نقصانات سے تو محفوظ رکھ سکتا ہوں نا۔ اور قیمت خان کے بارے میں بھی یہی ہے، اگر بقول تمہارے وہ مجھے کوئی دکھ دینا چاہتا ہے تو میں جانتا ہوں تو مجھے اس دکھ سے بھی بچا لوگی نا۔ میں آپ کو کون کون سے دکھوں میں گرانا چاہتی ہوں اور کن کن دکھوں سے بچانا چاہتی ہوں سردار دانیال خان، یہ نہ کوئی سمجھ سکے گا نہ میں سمجھا سکوں گی۔ پتہ نہیں، اس نے افسوس سے کہا۔ کیا آپ قیمت خان سے کہہ دیں گے وہ میرے معاملے میں دخل نہ دیا کرے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ وہ تو میں کہہ ہی دوں گا خاتون، وہ تنزن پروٹوکول کے طور پر کھڑے ہوئے، لیکن ماننا نہ ماننا ان کی ذاتی پسند ناپسند پر مشتمل ہے، اب تو ان کا حق بن گیا ہے دخل دینا۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں۔ کدھر؟ چند لمحوں کے لیے دانیال خان کے چہرے پر آتی یزمردگی بیلا سے بھی چھپی نہ رہی۔ خیر، انہوں نے گہرا سانس لیا۔ یہ بہت عجیب بات ہے، بہت دن پہلے ایک دفعہ آپ نے وعدہ کیا تھا، لیکن شاید آپ وعدہ ایفائی کی قائل نہیں، یا شاید آپ وعدے بھی بچوں کے بہلاوے کے طور پر کرتی ہیں، یا میں آپ کے لیے اتنا اہم نہیں کہ… خیر، انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آئیے میں آپ کو رخصت کر دوں۔ وہ چپ چاپ باہر نکل آئی۔ چند سیڑھیاں اتر کر اس نے دیکھا وہ کشادہ دروازہ جیسے ہمیشہ کے لیے اس پر بند ہو گیا تھا۔ لفظوں کا وہ اسم بھول بیٹھی تھی۔ کیا لفظوں کے ان اسرار کو وہ اسی طرح سمجھتی ہے جس طرح وہ دکھائی دیتے ہیں، یا نظروں کا دھوکہ انسان کے ذہن کو بھی فریب دینے لگتا ہے؟ قیمت خان راشن کے سلسلے میں پشاور گیا ہوا تھا اور کل شام سے پہلے اس کی واپسی ممکن نہیں تھی، اور ان دنوں وہ کہاں جانا چاہتی تھی، دانیال خان کو یہ کچھ بتانا اس کے بس میں نہ تھا۔